بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ऑनलाइन जो लोग मौजूद हैं हमारे साथ? जी सर। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज मैसेज तो कर दिया था कि हम ठीक 6 बजे शुरू कर देंगे, लेकिन शायद मैसेज करने में थोड़ी देर हो गई थी, तो अभी तक लोग कुछ कम हैं। खैर, आज हमारी रिवीजन की क्लास है, मिड रिवीजन। जो अब तक हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे और आइंदा मंडे को इंशाल्लाह हम लोग अपना मिड क्विज करेंगे, ऐसा कि हमारे प्लान में शामिल था। तो रिवीजन के लिए थोड़ी सी तरतीब बता दूं कि आज हम रिवीजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि हम ग्रामर की रिवीजन करेंगे एक्चुअली। तो हमने ग्रामर के लेसन्स पढ़े हैं, टॉपिक्स पढ़े हैं, उन सबको शुरू से और अब तक जितना हमने पढ़ा है उस सारे को हम रिवाइज करेंगे इकट्ठा। और फिर उसके बाद अगर कोई सवालात हों आपके, आपने पहले से कोई नोट कर रखे हों या दौरान रिवीजन कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन रह जाए, तो एंड पे आपसे वो सवालात जो है वो ले लिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको एक मिड क्विज का सैंपल भेज देंगे, वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल उसको एक्चुअल क्विज की तरह समझते हुए उसको करें। और एक से ज्यादा दफा आप लोग उसको हल कर सकेंगे, यानी एक दफा हल करेंगे तो आपको कुछ अपनी गलतियां शायद नजर आ जाए, दोबारा कोशिश करें, प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह, और फिर अगले हफ्ते आपको एक्चुअल क्विज मिल जाएगा। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे हैं जब कुरान पोर्शन की हम रिवीजन उस तरह से नहीं ले रहे, क्योंकि उसमें ज्यादातर दो चीजें, एक तो ये है कि ग्रामर की एप्लीकेशन, और दूसरा जो उसके अल्फाज मानी और उसकी शरह के हवाले से नोट्स हैं। तो क्विज का पैटर्न पहले से आपको बता दूं कि पैटर्न ये होना है, आपसे जो सवाल पूछा जाएगा, एक तो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिस तरह होमवर्क में होते हैं उसी तरह से, और दूसरा आयात की शरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सवाल होगा तो वो इस तरह से होगा कि आयात ऊपर लिखी होगी अरबी में, आपने उसका तर्जुमा समझना है और तर्जुमे से ही आप दिए गए सवाल का जवाब ढूंढ सकेंगे। यानी उसके लिए आपको किताब में मौजूद जो शरह के उन्वान से बातें लिखी हुई हैं उसको याद करने की या एज इट इज़ जो है वो रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तर्जुमा जो है वो अगर आपको आता होगा तो आप सवाल के जवाब को आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो इसलिए वो तर्जुमा और ग्रामर की एप्लीकेशन के हवाले से अगर कोई अहम बात होगी तो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज वो बुक आपके पास मौजूद है, आप उस बुक से जो है वो हेल्प लेकर उसकी एप्लीकेशन खुद करते रहेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जी। हम पढ़ रहे हैं QC5। QC5 है, इसमें हम पढ़ रहे हैं अरबी ग्रामर। इसके बारे में हमने शुरू में बात की थी कि इसके 3 पहलू हैं। एक को कहते हैं इल्म सर्फ, एक को कहते हैं इल्म नहव,
اور ایک تیسرا ہے، اس کو کہتے ہیں بلاغہ. اس کو ہم نہیں ڈسکس کر رہے. ہمارا جو فوکس ہے علم الصرف پر رہا ابھی تک زیادہ، اور اب ہم علم النحو پڑھ رہے ہیں. ہم نے علم الصرف اور علم النحو کی آسان سی تشریح، تفصیل اور تعریف جو لی تھی وہ کیا تھا؟ صرف کہتے ہیں مادے کے حروف سے بامعنی الفاظ بنانا. یہ ہم علم الصرف میں سیکھتے ہیں، جس میں ہماری سارے جو ہے وہ ٹیبلز آ جاتے ہیں، گردانے وغیرہ. اور علم النحو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بامعنی الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنانا اور جوڑیاں بنانا. جوڑیاں اور جملے دونوں بناتے ہوئے علم النحو ہمیں فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تھا علم. اب علم الصرف کے اوپر ہماری بحث چلی QC1 سے لے کر QC4 تک. QC1 سے ہم نے شروع کیا ہوا، ہم، انت، انا. پھر QC2 میں ہم نے کمزور افعال پڑھے، وہا، وعدہ. QC3 میں مزید فیگے افعال. QC4 میں مؤنث، تثنیہ، مجہول، اسم مکان، اسم صفہ، اسم تفضیل، مبالغہ، جمع مکسر. یہ سارا کیا تھا؟ سارا کا سارا یہ تھا علم الصرف، یعنی مادے کے حروف کو مختلف شکلوں میں ڈھال کر بامعنی الفاظ بنا رہے تھے ہم. پھر QC4 کے اینڈ پہ ہم نے شروع کیا تھا علم النحو. یہاں ہم نے سب سے پہلے ٹاپک کیا پڑھا QC4 میں؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. تو QC4 تک کی تو ریویژن اب چونکہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں تو یہی ایکسپیکٹڈ ہے اور یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ہمارا فوکس رہے گا نحو پر. تو نحو میں ہم نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو علم النحو میں بیسک اور اہم چیزیں دو ہیں: جملے اور دوسرا جوڑیاں. جملے ہم نے پڑھے 4 قسم کے: جملہ اسمیہ، دوسرا جملہ فعلیہ، تیسرا ان والا جملہ، اور چوتھا کون سا تھا؟ کانا والا جملہ. یہ 4 جملے ہیں اور 4 ہی ہم نے جوڑیاں دیکھی ہیں. پہلی جوڑی جار اور مجرور کی جوڑی، دوسری جوڑی صفہ کی جوڑی، تیسری اشارے والی جوڑی، اور چوتھی جوڑی ہم نے پڑھی تعلق کی جوڑی. 4 جملے اور 4 جوڑیاں. پہلے ہم جملوں پہ آتے ہیں. جملوں میں سے جملہ اسمیہ ہم QC1 میں پڑھ کر آ چکے تھے، تو ان سب سے QC4 میں پڑھ کر آ چکے تھے جملہ اسمیہ. اس کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا QC5 میں. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ ایکچولی جملے 2 ہی طرح کے ہیں: جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. تو اہم جو مین 2 قسمیں ہیں وہ یہ ہیں: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اب رہ گئے یہ انا اور کانا والے جملے، تو ان کو ہم دیکھیں گے کہ یا تو جملہ اسمیہ کے ساتھ جڑ جائیں گے یا جملہ فعلیہ کے ساتھ. کیونکہ الفاظ کی ہیں 3 قسمیں: اسم، فعل اور حرف. جو جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اس کو ہم نے کہا تھا جملہ اسمیہ. جو جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے وہ جملہ فعلیہ. اب اگر کوئی حرف سے شروع ہو رہا ہے تو حرفیہ جملہ کوئی بھی نہیں ہوتا. جب حرف سے شروع ہو رہا ہو تو ہم حرف کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے بعد پہلا
اسم آ رہا ہے یا فعل آ رہا ہے. اگر اسم ہوگا تو ہم اس کو جملہ اسمیہ میں ڈال دیں گے، اگر فعل ہوگا تو جملہ فعلیہ میں ڈال دیں گے. تو انا جو ہے یہ تو تھا حرف، اور اس کے بعد آگے جو آتا تھا وہ انا کا اسم اور انا کی خبر آتی تھی، تو اس لیے انا والا جملہ چلا گیا جملہ اسمیہ کے ساتھ. جبکہ کانا اور اس کی بہنیں یہ سارے کے سارے بتایا تھا کیا ہے، فعل ہیں، وربز ہیں. تو چونکہ یہ فعل ہیں بذات خود، لیکن کچھ اسپیشل قسم کے فعل ہیں، اس لیے ان کو عام جملہ فعلیہ کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن ہیں چونکہ فعل ذاتی طور پر، اس لیے اس کو جملہ فعلیہ کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا. تو انا والا جملہ جملہ اسمیہ کے ساتھ مل جائے گا، اور کانا والا جملہ جملہ فعلیہ میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب اس کے بعد اگر ہم آئیں تو جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے پڑھی تھی کچھ باتیں. پہلی بات، جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوں گے. جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں. پہلا اسم، اور اس کو نام دیا تھا ہم نے مبتدا. مبتدا اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹیبل میں سے کہیں نہ کہیں سے ہمیں نظر آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ یہ بنے گا ابتدا یبتدئ، ابتداء. کون سا ٹیبل بن رہا ہے؟ ابتداء. ابتدا یبتدئ، اس طرح کا کون سا ٹیبل پریکٹس کیا ہے؟ اختلاف یختلف. تو ابتدا یبتدئ، ابتدئ، مبتدئ، مبتدأ، اسی کو ہم کہہ رہے ہیں مبتدا. مبتدا جو اسم مفعول ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں مبتدا. کسی فور میں جب ہم نے اسم مکان پڑھا تھا تو وہاں پر ون لائنر آپ کو یہ دیا گیا ہوگا یقیناً کہ جملہ 3 حروف والے افعال میں تو اسم مکان کے الفاظ طے ہیں، یا تو وہ ہوں گے مفعل کے وزن پر جیسے مسجد، مشرق وغیرہ، یا وہ ہوں گے مفعل کے وزن پر جیسے مدخل اور مخرج وغیرہ. لیکن مزید فی والے جو ٹیبلز ہیں ان میں جو لفظ ہم اسم مفعول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی کو اسم مکان کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ابتدا یبتدئ مزید فی افعال میں سے ہے، اور اس کا اسم فاعل بنا مبتدئ، اسم مفعول بنا مبتدأ. تو اسی کو جب ہم اسم مکان کی جگہ پر استعمال کریں تو ابتدا کا معنی ہے اس نے شروع کیا یا وہ شروع ہوا. تو مبتدئ شروع کرنے والا، مبتدأ جسے شروع کیا گیا، یا اسم مکان والا ترجمہ ہوگا تو کیا، وہ مکان، وہ جگہ جہاں سے شروع کیا گیا. تو یہ اسم چونکہ جملے کی آغاز اور ابتدا میں ہوتا ہے اس لیے اس کو نام دیا گیا مبتدا، کہ جملہ یہیں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کو نام دیا گیا مبتدا. اور دوسرا جملہ جو ہے، یہ دوسرا جو جز ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا، وہ بھی عام طور پر اسم ہوتا ہے. عام طور پر اسم ہوتا ہے. عام طور پر اس لیے لکھا کہ خاص طور پر کبھی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. عموماً جو ابھی تک ہم نے پریکٹس کی اس میں ہم نے اسم والی مثالیں ہی دیکھی. اور اس دوسرے اسم کو ہم نے کیا نام دیا تھا؟ خبر. کہ وہ اسم جس سے ابتدا کی گئی ہے اس اسم کے بارے میں یہ کوئی نہ کوئی خبر ہے، یعنی یہ کوئی نہ کوئی نیوز، کوئی بات بتائی جا رہی ہے اس دوسرے اسم کے ذریعے. اور ان دونوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو پہلا اسم ہے یعنی مبتدا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوگا، یعنی کبھی نکرہ ہو سکتا ہے. اور خبر جو ہے وہ عام طور پر نکرہ ہوگی. یہ اس کے اپوزٹ چلتی ہے، عام طور پر نکرہ. اور دونوں مبتدا اور خبر دونوں کس حالت میں ہوتے ہیں؟ رفع کی حالت. دونوں رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. اور اس کو ہم نے ایک مثال میں جو دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ غفور. اس کو ہم نے کہا یہ بن گیا
मुब्तदा और इसको हमने कहा ये खबर। जुमला इस्मिया, मुब्तदा और खबर। दो इसम है, अल्लाह भी इसम, गफूर भी इसम, और दोनों रफा की हालत में, पहला इसम मारिफा, दूसरा इसम नकिरा। दोनों मारिफा और नकिरा होने की बात जब हम कर रहे हैं तो साथ लिख रहे हैं ये आम तौर पर उमूमी कायदा यही है। माना ये हुआ कि कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि जहां पर मुब्तदा नकिरा आ जाए या खबर मारिफा आ जाए, तो उसके लिए हमें एक खिड़की खुली रखनी है कि ये खास तौर वाली खिड़की से ये अंदर आ सकते हैं। ठीक हो गया? ये था जुमला इस्मिया। उसके बाद ये चीज हमने वैसे तो किसी फोर में कवर कर ली थी, लेकिन चूंकि हम जुमले सारे रिवाइज कर रहे हैं तो दूसरा जुमला हमने पढ़ा जुमला फेलिया। इसके अज्जा क्या थे? आम तौर पर जो फेल है, फेल के अंदर आ, ये अंडरस्टैंडिंग है कि काम कोई होगा, एक काम होगा, एक काम करने वाला होगा, और एक काम की एक ऐसी चीज या शख्स या जगह होगी जिसके ऊपर उस काम का कोई असर होगा। यानी तीन एलिमेंट्स होने चाहिए, तीन अज्जा। तो काम को हमने कहा ये हो गया फेल, और काम करने वाले को हमने कहा फाइल, और जिस पर काम का असर पड़ा उसको हमने कहा ये मफूल है। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है, लेसन के दौरान भी हमने बात की थी, दो टर्म्स यूज होती हैं, एक है इस्म फाइल और इस्म मफूल, और एक है फाइल और मफूल। दोनों में क्या फर्क है? दोनों, ये जो इस्म फाइल और इस्म मफूल है, ये टर्म्स इल्म सर्फ में इस्तेमाल होंगी। ठीक हो गया? और फाइल और मफूल सिर्फ यानी इस्म के बगैर ये इल्म नहव में इस्तेमाल होंगे। मिसाल से समझते हैं हम। फेल हम लेते हैं मसलन नसरा, फाइल के तौर पर हम एक लफ्ज लेते हैं खालिदुन, और मफूल के तौर पर एक लफ्ज लेते हैं हम मुहम्मदन। नसरा को अगर हम देखें तो ये इल्म सर्फ के एतबार से, यानी टेबल में अगर हम इसको रख के देखें तो ये क्या बनेगा? नसरा को हम क्या कहेंगे? ये कौन सा लफ्ज है? फेल, माजी, वाहिद, मुजक्कर, फाइल। नसारा ये फेल है, माजी की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है सिंगुलर, और मुजक्कर की बात कर रहा है, और थर्ड पर्सन की बात है। ठीक हो गया? ये है इसका इल्म सर्फ। मैं यहाँ लिखता हूँ, सर्फ के एतबार से अगर हम इन तीनों अल्फाज को देखें तो नसरा फेल, माजी, वाहिद, मुजक्कर, फाइल। नसरा फेल, माजी, वाहिद, मुजक्कर, फाइल। खालिदुन पे आ जाए तो खालिदुन इल्म सर्फ टेबल में अगर हम देखें तो ये कहाँ आएगा? इसका टेबल बनता है नसरा के पैटर्न पर। खालदा, यखलुदु, उखलुद, खालिद। तो ये क्या बन रहा है? खालिद। फाइल या इसम फाइल, यही बात समझा रहा हूं यहाँ पे कि जब टेबल में ये आएगा ना, ये इस इशारे पे, तो इसको सिर्फ फाइल नहीं कहेंगे, इसको इसम फाइल कहेंगे। जब टेबल में ये आएगा तो हम इसको इसम फाइल कहेंगे, इसको सिर्फ फाइल नहीं कहेंगे। तो खालिदुन टेबल इल्म सर्फ के एतबार से बन रहा है इसम फाइल। आगे चलिए, मोहम्मद, ये अल्लामा के पैटर्न पर है। हम्मदा, युहम्मिदु, हम्मिद, मुहम्मिद, मुहम्मद। क्या बना? इसम मफूल, इसम मफूल मोहम्मद। ठीक हो गया? ये था इसका इल्म सर्फ। अब नहव के एतबार से अगर हम देखें, इसको एनालिसिस करें इस जुमले को, नसरा खालिदुन मुहम्मदन का, तो हम कहेंगे अब यहाँ पर हमें माजी, वाहिद, मुजक्कर, गायब ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। नहव में जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसको सिर्फ इतना कहेंगे कि ये फेल है। ठीक है? तो नाव में हम बात करते हुए नसरा को कहेंगे ये है फेल। खालिदुन इस फेल का सब्जेक्ट है, इसको क्या कहेंगे? फाइल है।
محمدن یہ مفعول ہے. اچھا اس کو نحو کے ٹرمز میں اگر ہم دیکھیں تو انگلش میں اگر ہم کہیں گے تو اس کو کہیں گے سبجیکٹ، فاعل کو کہیں گے سبجیکٹ اور مفعول کو کہیں گے آبجیکٹ. اس کو کیا کہیں گے سبجیکٹو ناؤن اور اسم مفعول کو آبجیکٹو ناؤن. تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں سبجیکٹو ناؤن اور سبجیکٹ میں، اور آبجیکٹو ناؤن اور آبجیکٹ میں فرق ہو سکتا ہے یا نہیں ابھی دیکھتے ہیں یا ایک مثال سے سمجھیں گے. اسی جملے کے الفاظ کو تھوڑی سی ترتیب بدلتے ہیں. مثلا نصر محمد خالدن، یہ ہو گیا. اب اگر اس کو ہم نحو کے اعتبار سے دیکھیں تو نصرہ کو کیا کہیں گے نصرہ فعل ہے، محمدن فاعل، محمدن کیا بن جائے گا فاعل بن جائے گا. سبجیکٹ ترجمہ کیا ہے نصرہ محمد خالدن، محمد نے خالد کی مدد کی. تو محمد کو ہم نے یہاں پر کہا کہ یہ ہے فاعل یعنی مدد کرنے والا سبجیکٹ ہے، اور خالد جو ہے وہ آبجیکٹ ہے یعنی مفعول ہے. ٹھیک ہے. اب اگین پیچھے جائیں تو ہم نے اس کو کیا کہا تھا نہ صرف کے اعتبار سے یہ اب بات کریں گے. محمد صرف کے اعتبار سے اسم مفعول ہے، محمد صرف کے اعتبار سے اسم مفعول ہے، لیکن یہاں پر اب یہ اس کا جو اینڈ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ صرف کے اعتبار سے تو یہ اسم مفعول ہے، لیکن یہاں پر اس کا رول جملے میں جو اس کا محل ہے وہ سبجیکٹ ہے یعنی کام کرنے والے کا ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ فاعل ہے. تو اب یہاں پر یہ چیز ہمیں کلیئر ہو رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے لفظ کو ہم نے ٹیبل میں اسم فاعل کہا ہے جب ہم نحو کے اندر جائیں تو بھی وہاں پر وہ سبجیکٹ فاعل ہی ہوگا. ٹھیک ہے. محمد کو ہم نے ٹیبل میں کہا یہ مفعول ہے، سبجیکٹ ناؤن ہے، اسم مفعول ہے، لیکن جب ہم یہاں لے رہے ہیں تو محمد کسی کا نام ہے، خالد کسی کا نام ہے، حامد کسی کا نام ہے، محمود کسی کا نام ہے، تو وہ نام ہونے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی ٹیبل سے بھی آ رہے ہیں. تو جب ٹیبل سے آ رہے ہیں تو ٹیبل کے اعتبار سے جو اس کی پوزیشن اس میں تو وہ اشارہ لے گا کوئی اسم فاعل کا یا اسم مفعول کا. لیکن وہی لفظ ایسا ممکن ہے کہ ایک لفظ ٹیبل یعنی صرف کے اعتبار سے اسم مفعول ہو لیکن جملے میں وہ ایز اے سبجیکٹ اور فاعل یوز ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. تو اس بات کو ذہن میں ہم نے رکھنا ہے کہ اسم فاعل اور فاعل کا فرق ہمیں پتا ہو. اسم فاعل کیا ہے وہ جو ہم ٹیبل کر رہے ہیں اس میں جو اس اشارے پہ لفظ بول دیں گے اس کو ہم کہیں گے یہ اسم فاعل ہے، اور جب جملے میں ہم بات کریں گے کہ یہ فعل ہے یہ اس کا کرنے والا ہے اس پر اثر ہوا ہے، اس چیز کو سے قطع نظر کہ وہ ٹیبل میں کیا بن رہے تھے وہ اسم فاعل بن رہے تھے اسم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس جملے کے اندر جو فعل یوز ہوا اس فعل کا کرنے والا ہے تو بھلے وہ اسم مفعول کے وزن پر ہے وہ وہاں پر سبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ فاعل ہے. جیسے یہاں محمد ٹیبل میں اسم مفعول ہے لیکن جملے کے اندر کام کا کرنے والا ہے. تو اسم فاعل اور فاعل کا فرق ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اس پہ کنفیوز نہیں ہونا. سیم اسم مفعول اور مفعول کا فرق. ٹھیک ہو گیا. تو جملہ فعلیہ کے اندر جو ہے وہ یہ تین اجزاء عام طور پر ہمیں ملیں گے. ایک ہوگا فعل، ایک ہوگا اس فعل کا کرنے والا یعنی فاعل، اور ایک ہوگا اس پر جس کا اثر ہوا. اچھا اب اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ فعل تو جو ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے کہ وہ رفع نصب جر کی کیا بات ہوگی اس کی، وہ ہم کسی فارم میں کر رہے ہیں. بات ہم نے اگر کوئکلی ریوائز کریں تو کیا تھا کہ فعل ماضی جو ہے وہ تو اس بحث سے ہی نکل جائے گا کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فعل ماضی جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں جو گزر چکا. تو جو کام ہو چکا ہے ماضی گزرا ہوا زمانہ، گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو چکے ہم انہیں بدل سکتے ہیں پریکٹیکلی ریئل لائف میں. ہماری زندگی کا جو ماضی اور پاسٹ ہے اس میں جو کام ہو چکا اچھا یا برا ہم اسے بدل سکتے ہیں نہیں. اسی طرح الفاظ ماضی کے ہیں ان کو بھی نہیں بدلا جا سکتا، چاہے وہ کہیں پر بھی آئیں وہ ہمیں ایک ہی شکل میں نظر آئیں گے.
فعلا ہمیشہ فعلا ہی نظر آئے گا، بھلے اس سے پہلے ان آئے، من آئے، ما آئے، کچھ بھی آئے، تو یہ نہیں ہے کہ فعلا سے فعالی ہو جائے یا فعالی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ماضی کو تو تبدیلی آنی نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات تبدیلی کہاں پر ممکن ہے، جو ابھی ہمارا پریزنٹ چل رہا ہے، حال، اس کے اندر جو کام ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم اچھا یا برا تبدیل کر سکتے ہیں، یا آگے کی جو پلاننگ ہے ہماری، اس میں کوئی آ سکتے ہیں اچھی یا بری۔ تو جو الفاظ پریزنٹ یا فیوچر پر دلالت کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، یعنی فعل مضارع، اس میں تو کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، جو کہ ہم پڑھ کر آگے کسی فور میں اب پڑھا تھا۔ فعل مضارع سے پہلے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اگر آ جائیں تو وہ ہتھوڑی والا عمل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو چھری چلا دیتے ہیں۔ ہتھوڑی والے کون سے تھے؟ ان، لن، لی، حتی وغیرہ۔ اور چھری والے کون سے تھے؟ لم، لما، لام امر، اور ان، من، ما، جب شرط کے لیے استعمال ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ چھری چلاتے تھے، اور وہ ہتھوڑی والے، وہ فعل مضارع۔ تو اس کی ہم بات جملہ فعلیہ میں نہیں کرتے، خالی بحث چل رہی ہے یہاں پہ اسم کے ساتھ۔ جملہ فعلیہ میں یہ دو ہمیں اسم نظر آئے، ایک فاعل اور ایک مفعول۔ تو فاعل کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ کس حالت میں ہوگا؟ رفع کی حالت میں، مفعول نصب کی حالت میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو باتیں تھیں فعل کا جملہ فعلیہ میں۔ تیسری اور ایک اہم بات تھی جو ذرا سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہے نصارى محمد، اگر اس کی بجائے ہو نصارى الطلاب، الطلاب طالب کی جمع، طلاب طالب کی جمع، اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے۔ تو نصارى فعل ہے، اور الطلاب جو ہے وہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اب چونکہ الطلاب، الطلاب واحد ہے یا جمع؟ جمع ہے۔ اور محمد واحد ہے یا جمع؟ واحد۔ اب اس پہلے والی صورت میں فاعل جو ہے یہ واحد ہے، تو بھی فعل نصرہ ہی استعمال ہو رہا ہے، اور الطلاب دوسرے والے میں الطلاب فاعل جو ہے وہ جمع ہے، لیکن فعل یہاں پر بھی واحد اور سنگولر ہی استعمال ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اس فعل کے بعد کام جو کرنے والا ہے، یعنی فاعل، سبجیکٹ، وہ ہمیں ایک نئے لفظ کی صورت میں جملے میں کہیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ہم اس میں اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ یہ واحد ہے یا جمع، ہم سمپلی فعل کو سنگولر ذکر کر دیں گے، مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے تو بدل دیں گے۔ مثلا یہاں پر نصارى یا محمد ان کی بجائے آگے لکھ دیتا ہوں میں زینب، تو اب یہ چونکہ مؤنث ہے تو اب یہ بدل جائے گا، نصرت ہو جائے گا، ہوا نصارى ہی نصرت، پڑھ چکے ہم مؤنث نصرت۔ اور اسی طرح اگر جو ہے وہ اس کی جمع لیں تو جمع کیا؟ عورت کی جمع ہم لے لیتے ہیں نساء، النساء، تو اب یہاں پر بھی نصرت رہے گا، یعنی صرف مذکر اور مؤنث کی رعایت رکھی جائے گی، لیکن اگر یہ الگ سے ایک نیا لفظ فاعل کے طور پر آ رہا ہے تو اس میں اس کی وجہ سے یہ نہیں ہم کریں گے کہ نصرت کی جمع بنا دیں۔ کیا بنی تھی جب نصرت کی جمع؟ نصرت کیا بنایا تھا؟ ہوا نصرہ، نصرو تھا، تو نصرت، نصرنا، نصرت، نصرنا، الف نام نون کے زبر کو کھینچے بغیر نصرنا، ٹھیک ہے؟ فعلت، فعلنا، تو نصرت، نصرنا نہیں کریں گے، جیسے ہم نے یہاں پر الطلاب کے لیے نصرو نہیں کیا، کیونکہ حالانکہ وہ جمع ہے، وہ اس لیے جمع نہیں کیا کہ وہ جو نصرو میں جو واو آتا ہے نا، وہ اصل میں فائل کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہاں پر بتانا ہے کہ یہ فائل کام کرنے والے زیادہ ہیں۔ نصرو میں جو واو آ رہا ہے وہ اصل میں کام کرنے والے یعنی سبجیکٹ ہی کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہاں پر کام کرنے والا ایک نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے۔ تو اب وہ جو زیادہ ہیں ان کو ایک نئے لفظ کے طور پر وہ خود آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب وہ فعل کے اندر وہ جو واو ایڈ کر رہے تھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی فعل کے بعد فاعل یا تو ہمیں ایک نئے لفظ کی صورت میں لکھا ہوا نظر آئے گا،
اور یا ہم وہ کہیں گے کہ جو ہم نے پورے ٹیبل شروع سے پڑھنا شروع کیا تھا، کیا نصارہ میں کیا چھپا ہوا تھا؟ ہوا. نصارہ میں ہوا چھپا ہوا، نصرو میں ہم، نصرتا میں انتا، نصرتو میں انا، نصرتم میں انتم، نصرنا میں نحن. تو یہ جو ہوا، ہم، انتا، انا، اس میں جو چھپے ہوئے تھے اب ان کی ضرورت نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ اب آگے وہ جو چھپے ہوئے تھے جن کی ہوا سے مراد تھا مثلا محمد، تو محمد جب خود آ گیا تو اب ہوا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے مراد تھے عبد اللہ، جب عبد اللہ خود آ کر کھڑے ہو گئے سامنے تو اب ہم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا لفظ بھی وہاں پر نہیں لائیں گے. تو جب یہ الگ سے خود موجود ہوں گے تو پھر فعل ہمیشہ سنگولر آئے گا. ہاں اگر یہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، ہم نے ویسے کہنا ہے کہ بہت سارے طلبا، بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کوئی کام کیا، اچھا ہم عبد اللہ کو ذکر ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نصارہ کہا تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک ہے کرنے والا، مدد کرنے والا ہے. لیکن یہ اگر بہت سارے ہیں تو اب ہم ازمپشن پہ نہیں چل سکتے، ہمیں کوئی نہ کوئی انڈیکیشن رکھنی پڑے گی کہ یہ بتائے گا ہمیں کہ یہ واو بتا رہا ہے، یہ ایک کی بات نہیں ہو رہی، زیادہ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اکثر ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے کہ آگے جو ہے وہ فعل جو ہے وہ سنگولر یوز ہوا ہے، لیکن جو آگے الفاظ آ رہے ہیں یا ترجمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو جمع کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اکثر اوقات آتا ہے جی اذا جاء نصر ورأیت الناس، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بلکہ اکثر یہ آ گیا، یہ میرے سامنے کھلا نادا اصحاب الاعراف. اب نادا جو ہے وہ فعل ماضی واحد کا ہے، لیکن اصحاب صاحب کی جمع ہے. تو چونکہ اصحاب بذات خود موجود ہے تو اب پھر نادا کے اندر کی ضمیر کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصحاب نے اپنی جو ہے نا وہ پوزیشن سنبھال لی ہے. ہاں وہ نہ ہوتا تو پھر نادا سے نادو کر لیتے ہیں ہم، کیونکہ آگے وہاں موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ تین باتیں تھی. پہلی بات یہ کہ جملہ فعلیہ میں تین اجزاء میں ملیں گے عام طور پر، ایک فعل، ایک فاعل اور ایک مفعول. دوسری بات، فعل کے بارے میں ہم بحث کسی فورم میں کر رہے ہیں، اس کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے یہاں پہ. فاعل کو ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ رفع کی حالت میں ہے اور مفعول ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوگا. اور تیسری بات کہ اگر فعل کا فاعل یعنی سبجیکٹ آگے لفظوں میں موجود ہے تو فعل ہمیشہ سنگولر یوز ہوگا، اور اگر وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے بلکہ فعل کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہی کو فاعل بنانا ہے تو پھر ہمیں جو جس کی بات کرنی ہے، اگر سنگولر ہے تو فعل سنگولر یوز ہوگا، پلورل کی بات کرنی ہے تو فعل کو پلورل بنا لیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن، سوال، پریشانی، مشکل؟ چہروں پر تو اداسی نظر آ رہی ہے جو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. آن لائن والوں کا مجھے نہیں پتا ان کا کیا حال ہے، اللہ خیر کرے. آپ لوگوں کو تو چائے بھی پلائی جاتی ہے کہ آپ لوگ فریش رہیں. اچھا جی، چلے جملہ فعلیہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے پڑھا انا والا، انا اور کانا والے جملے جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں ہم کہ جملہ اسمیہ ہی کی ایک ایکسٹینشن لیں کہ جملہ اسمیہ سے پہلے انا اور اس کی بہنیں آ جائیں تو انا والا جملہ بن جاتا ہے، اور جملہ اسمیہ سے پہلے کانا اور اس کی بہنیں آ جائیں تو کانا والا جملہ بن جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ انا اور اس کی بہنیں بھی جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں، کانا اور اس کی بہنیں بھی جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو انا اور اس کی بہنیں تھی کون کون سی؟ انا، 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 لاکنہ. وہ اور بھی تھیں جو سلائیڈز میں ہم نے دیکھی تھیں لیکن بک میں شاید نہیں ہے. لیتا اور لعل. لیتا، لعل. ان کا معنی بے شک، ان کا معنی کہ بے شک. بے شک والا میننگ انا میں بھی ہے، لیکن زیادہ تر یہ انا صرف کے ساتھ بولا جاتا ہے ترجمہ کا. انا تشبیہ دینے کے لیے گویا کہ جیسا کہ اس معنی میں آتا ہے. اور لاکن، لیکن کا معنی ہوتا ہے جیسے اردو میں لیتا کا ترجمہ کیا جاتا ہے کاش کے ساتھ، لیتا کاش، اور لعل شاید، پرہیپس.
لیتا کے اندر اور لعلہ میں بظاہر دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن بڑا یونیک سا فرق ہے۔ لیتا ایسی باتوں پر کہا جاتا ہے جس کا ہونا ممکن نہ ہو، لیتا ان باتوں کے لیے کہا جائے گا کہ جس کا وقوع پذیر ہونا، واقع ہونا ممکن نہ رہا۔ مثلا میں یہاں پر کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، کوئی ایک بوڑھا آدمی ہے 70-80 سال کا، اور وہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے الا لیت الشباب یعود، کاش کہ میری جوانی لوٹ آئے، کاش کہ میری جوانی واپس آ جائے۔ تو وہ جتنا مرضی کرتا ہے لیتا لیتا، آ جائے آ جائے، آنی کوئی نہیں ہے، یعنی اب وہ جو وقت گزر گیا اس کو واپس نہیں آنا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ مٹی ہونا ممکن نہیں ہے، اب اس کا امکان بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے کہ وہ مٹی ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور لعل ایسے کاموں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس کا امید رکھی جا سکے۔ لعل دونوں معنوں میں آتا ہے، یعنی کبھی اچھا کام ہو تو امید ہوگا، اور برا کام ہو تو کسی برے کام کے بارے میں لعل کہا جائے تو ظاہر ہے برے کام کی امید تو نہیں رکھی جاتی نا، کیا رکھا جاتا ہے برے کام کا؟ ڈر اور خوف ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اندیشہ یا امید اس معنی میں لعل استعمال ہوتا ہے، قرآن میں استعمال کیا اللہ نے بار بار لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو، یا تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، اور لعل الساعة قریب، لعلکم تعقلون، بار بار استعمال ہوا۔ تو لیتا اور لعل میں یہ فرق بہرحال یہ 6 بہنیں ہیں، انا انا کا انا لاکنہ اور لیتا اور لعل، ان کو کہتے ہیں 6 انا اور اس کی 5 بہنیں ہیں، تو یہ 6 ہو گئے ٹوٹل۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں جو مبتدا اور خبر کے نام بدلتے ہیں، پہلے تو آتے ہی مبتدا اور خبر کے نام بدل دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو نام دے دیتے ہیں انا وغیرہ، میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ جو لفظ یوز ہو رہا ہوگا جملے میں اسی کو لیں گے۔ مثلا انا اگر یوز ہو رہا ہے تو پھر کہیں گے انا کا اسم، کا انا ہو رہا ہے تو کا انا کا اسم، تو انا وغیرہ کا اسم بن جاتا ہے یہ، اس کو ہم کہہ رہے تھے مبتدا، اور اس کو کہہ دیتے ہیں انا وغیرہ کی خبر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک کام تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، ہر لفظ کا اپنا ایک میننگ ابھی بتایا، جیسے انا بے شک کے معنی میں آتا ہے، کا انا تشبیہ لائک کے معنی میں آتا ہے، اور لیتا کاش، لعل شاید کے معنی میں۔ تو اس اپنے میننگ کے اعتبار سے جملے کے اوور آل مفہوم میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، کہیں پر تاکید آ جاتی ہے، کہیں پر تشبیہ آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مبتدا اور خبر دونوں کی حالت میں تھے، جملہ اسمیہ سمپل لیں تو دونوں رفع کی حالت تھی۔ یہاں پر آ کر یہ کیا کرتے ہیں، انا کا اسم جو ہے یہ کس حالت میں چلا جاتا ہے؟ نصب میں، اور خبر جو ہے وہ رفع پر برقرار رہتی ہے۔ ٹھیک، تو اس کو ہم نے جملہ دیکھا تھا اسی جملہ اسمیہ کے اوپر ایڈ کر کے، ان اللہ غفور، ان اللہ غفور۔ اسی کا اپوزٹ چلے گا کانا اور اس کی بہنوں والا جملہ۔ کانا اور اس کی بہنوں میں کیا تھا؟ کانا کی بہنیں بہت ساری ہیں، میں نے بتایا تھا کچھ 16-17 ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جو اس میں پڑھے بک میں وہ کیا ہے؟ کانا، اصبح اور امسا۔ کانا، اصبح اور امسا۔ ایک لفظ سارا بھی استعمال ہوتا ہے، سارا سواد کے ساتھ، تو یہ 4 جو ہے وہ موسٹلی استعمال ہوتے ہیں، کانا، سارا، اصبح، امسا۔ کانا کا معنی ہے وہ تھا، سارا کا معنی وہ ہوا، اصبح کا معنی صبح کے وقت ہوا، صبح کے وقت ہوا یا اس نے صبح کی، اور امسا شام کے وقت ہونا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم نے بات پڑھی ہے کہ اصبح اور امسا میں صبح اور شام والا میننگ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا جائے۔
اسبحا اور امسا کو یوز کرتے ہوئے ترجمہ صرف یہ ہوا سارا والا معنی کیا جاتا ہے ترجمہ اسبحا اسبحا فؤاد ام موسیٰ فارغا موسیٰ کی ماں کا دل بے چین ہو گیا اسبحا فؤاد ام موسیٰ فارغا موسیٰ کی ماں کا دل بے چین ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا ہوئے تو وہ جو ہے وہ ان کی والدہ کو اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ آپ کیا کریں ایک صندوق میں ڈالیں اور اس کو پانی میں بہا دیں تو اب جب پانی میں بہا دیا تو پیچھے سے پریشانی ہوئی چھوٹا سا بچہ ہے اس کو جو ہے نا وہ بہا دیا ہے وہ پتہ نہیں کیا کس حال میں ہوگا تو وہاں پر اللہ نے یہ کوٹ کیا کہ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا موسیٰ کی ماں کا دل بے چین ہو گیا اور پھر انہوں نے ان کی اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس کو پیچھے دیکھتی رہو کہ یہ صندوق کدھر جا رہا ہے تو اصبحا کا ویسے لفظی ترجمہ دیکھیں تو صبح والا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے کہ صبح کے وقت لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جب بھی صبح کا معنی لفظ استعمال کریں اصبحا تو اس میں صبح والا میننگ بھی ضرور ہوگا بعض اوقات اصبحا کس سے مراد صرف ہو جانا مراد ہے چاہے وہ صبح ہوا ہے چاہے شام کو ہوا ان کا کیا ہے یہ بھی جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں اگین وہی بات یہ بھی اس کے نام بدل دیتے ہیں وہ جو مبتدا تھا اس کو کہہ دیتے ہیں ان سارے افعال کو کہا جاتا ہے کیا یہ سارے ہیں فعل ناقص فعل ناقص یہ کانا سارا اصبحا یہ جتنی بھی یہ بہنیں ہیں یہ سارے ہیں افعال کانا سارا اصبحا امسا اور باقی بھی جتنے ہیں سارے کے سارے ہوتے فعل ہیں اسی لیے ان کو ہم کہاں لے کر گئے ہیں آخر میں جملہ فعلیہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے یہ سارے فعل ہیں فعل تو ہے لیکن ناقص فعل ہے ناقص فعل کا معنی کیا ہے کام کامل اور تام فعل یہ ہے کہ جس کے ساتھ فاعل اور مفعول ہو وہ ایک کام کرے اور پھر اس کا آگے اثر بھی پڑے اس کا جو ہے وہ کوئی اثر وثر اس طرح سے نہیں ہوتا کانا کا معنی ہے وہ تھا یا وہ ہوا تو وہ تھا اور ہوا کسی ایک کام کے کرنے یا ہونے سے کسی تھرڈ پرسن پہ کوئی اثر براہ راست تو نہیں پڑتا کوئی ریلیٹو اثر پڑتا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے ڈائریکٹ اثر کسی نے کچھ بھی ہو گیا زمانہ بتاتے ہیں یا اس کی جو ہے نا وہ اس کے اندر کچھ اور معنی آ جاتے ہیں کبھی قریب ہو جانے کا معنی بتاتے ہیں کبھی دور ہو جانے کا معنی یعنی ادھورا سا ایک مفہوم ہے کوئی ایکچوئل فیل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اب کانا کا معنی وہ تھا کیا تھا لیکن نصارہ کے اندر تھا اس نے مدد کی تو ایک پورا ہمیں کمپلیٹ سینس مل رہا ہے فیل کا مدد کرنا ایک کام ہے ایک کرنے والا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن کانا کے اندر ہم کہہ رہے ہیں وہ تھا وہ کیا تھا اس کے لیے اب ہمیں آگے ضرورت پڑے گی جس کو ہم جملہ اسمیہ کے ساتھ لگاتے ہیں تو ان افعال کو بہرحال کہا جاتا ہے فعل ناقص اور جب یہ لگتے ہیں جملہ اسمیہ کے ساتھ تو مبتدا کو نام دے دیتے ہیں اس فعل ناقص جو بھی استعمال ہو رہا ہے کانا سارا وغیرہ اس کا کہہ دیتے ہیں کانا وغیرہ کا اسم اور خبر کو کہہ دیتے ہیں کانا وغیرہ کی خبر اور یہاں پر کیا ہے ان والے جملوں کے اپوزٹ کام ہوتا ہے وہاں کیا تھا اسم نصب کی حالت میں اور خبر رفع کی حالت میں یہاں خبر نصب کی حالت میں رہے گی ہو جائے گی اور جو اسم ہے وہ رفعی کی حالت میں برقرار رہے گا چونکہ یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ والا بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اس میں اثر نظر آ رہا ہے جملہ فعلیہ میں بھی کیا ہوتا ہے فعل کے بعد فاعل رفع کی حالت میں اور مفعول نصب کی حالت میں تو ترتیب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ترتیب میں پہلے کانا آئے گا اس کے بعد کانا کا اسم پھر کانا کی خبر تو جیسے فعل کا فاعل رفع کی حالت میں اور مفعول نصب کی حالت میں تھا ایسے ہی کانا کا اسم رفع کی حالت میں اور کانا کی خبر نصب کی حالت میں رہے گی بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ آن لائن والے بھی خاموشی چھائی ہوئی ہے بالکل اللہ خیر کرے یا تو میں بہت اچھا سمجھا رہا ہوں اور یا سب کے سروں کے اوپر سے جا رہا ہے یا جو ہے نا وہ آن لائن جو موجود ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ان کی زبان بندی تو نہیں کی ہوئی عامر بھائی آپ نے اچھا چلیں آج تو سر ضرورت ہی نہیں کر رہے اچھا تو سوال اگر نہیں پیدا ہو رہا تو دو میں سے ایک بات تو ہے نا یا تو میں ایسا بہترین سمجھا رہا ہوں کہ سوال کی کوئی ضرورت ہی نہیں پیدا ہو رہی اور یا جو ہے وہ
ایسا بدترین سمجھا رہا ہوں، کیا سوچے کوئی کہیں سے کچھ پکڑے تو سوال کریں. جی سسٹر غازیہ کچھ کہنا چاہ ہاں رہی ہیں جی آپ؟ جی جی، ہم نے کہا ہماری مائک تو فوراً بند کر دیتے تو ہم بات کیا کریں، یہی تو مسئلہ ہے ہمارا. تاکہ پتہ چلے کہ آپ مائک آن کرنا چاہ رہی ہیں. جی ایسے کیسے پتا چلے، وہ میوٹ کرتی ہے وہ ان میوٹ ہو جاتی ہے فٹافٹ. ابھی آپ ہاتھ کھڑا کر کے رکھیں، جب تک آپ بات نہیں کر لیں گی آپ کا مائک کھلوائیں گے. جی بتائیں، کوشچن ہے؟ نہیں کوشچن تو نہیں ہے، بس یہی کوشچن ہے کہ آپ بولنے کے لیے اجازت دیں گے تو پھر بولیں گے نا. نہیں آپ کہہ رہے تھے بول ہی نہیں رہے. اچھا چلیں، کوشچن سسٹر آج کا روبینہ. دن کم از کم مائک الاؤ کر دیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی پوچھنا پڑ جاتی ہے سوال، اب بار بار پھر وہ سسٹر ریئیکشن کو اس کے کرنا لیے پڑتا ہے. سسٹر اس کے لیے یہی ترتیب رکھی ہے نا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال پیدا ہوا آپ فوراً ہاتھ کھڑا کریں. آپ جیسے ہاتھ کھڑا کریں گی آپ کو مائک کھولنے کی اجازت ہو جائے گی، آپ کا نام بولا جائے گا، آپ کا مائک اوپن کر دیں گے. جی سسٹر روبینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں صرف آپ کی پریشانی دور کرنا چاہ رہی ہوں، جو آپ نے مسائل بتائے ایسا کچھ نہیں ہے، ہم انتہائی انہماک اور توجہ سے سن رہے ہیں اس لیے خاموش ہیں. اچھا چلیں جی شکریہ. جی ڈاکٹر ظفر صاحب، ڈاکٹر ظفر شیخ صاحب. ڈاکٹر صاحب مائک آن کر لیں. ہاں جی ہو گیا سر. جی سر سر. میں کہہ رہا ہوں جو آج آپ پڑھا رہے ہیں یہ اگر یہ QC5 شروع ہونے کے وقت پہلے سب سے پہلے پڑھایا جاتا تو بہت فائدے مند ہوتا. بہت بہت شکریہ جی. جو پڑھایا شروع سے ابھی تک اسی کو اکٹھا کر کے پڑھا رہا ہوں، میں تو کچھ نہیں پڑھا رہا. نہیں یہ بڑا اچھا سم اپ کر رہے ہیں، بڑا اچھا سم اپ کر رہے ہیں، شکریہ جزاک اللہ. الحمدللہ. چلیں جی، میں نے کہا تھوڑی سی کوئی جو ہے نا وہ زندگی کے آثار بھی نظر آئے، ورنہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اچھا چلیں جی. کانا والا جملہ بھی، تو جملے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ. جوڑیاں شروع کر لیں. 4 جوڑیاں ہم نے پڑھی ہیں. 4 جوڑیوں میں ہم نے پہلی جوڑی پڑھی ہے جار اور مجرور کی جوڑی. جار مجرور کی جوڑی میں ہم نے کہا ایک حرف ہوگا پلس اسم ہوگا. ٹھیک، حرف کے اندر ہم نے کہا کہ یہ ہوں گے حروف جارہ میں سے. حروف جارہ کون کون سے تھے؟ ٹوٹل بتائے تھے 17 ہیں، لیکن قرآن میں 11 استعمال ہوئے ہیں. بی، سی، الا، الا، من، لی، اور کیا تھا، عن، اور بھی ہیں کچھ. یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7. یہ تو وہ والے ہیں جو ہم QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بھی بھی ہم نے پڑھا، لہو، منہ، عنہ وغیرہ. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ واو قسم والا، والعصر، اور تا یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تاللہ، اور کاف تشبیہ کے لیے، مشابہت بتانے کے لیے. کعصف مأکول سے یاد رکھیے. اور 11واں کیا ہے؟ حتی. حتی کے بعد حرف جر. اس کو یاد رکھنے کے لیے کیا یاد رکھیں گے؟ حتی کہاں پر آیا ہے؟ حتی مطلع الفجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. مطلعی زیر کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ 11 حروف، ان کے بعد آنے والا اسم جر کی حالت میں ہوگا. ان کے بعد آنے والا اسم جر کی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ چاہے وہ واحد ہو، یعنی ان حروف کے بعد آنے والا اسم واحد ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی بہت لمبے چوڑے رول نہیں ہے. صرف یہ حرف آ گیا اور اس کے بعد اسم آ گیا تو وہ اسم جر کی حالت میں ہوگا. اب اس کے لیے کوئی رول اور قاعدہ نہیں ہے کہ اس کے بعد معرفہ ہونا چاہیے یا نکرہ.
मुज़क्कर होना चाहिए, कोई कायदा नहीं है। कोई भी इसम हो सकता है इसके बाद, इसम हो, ज़मीर हो, वो अल्लज़ी वगैरह के अल्फाज हो, हाजा वगैरह कुछ भी हो, वो सारे जर की हालत में होंगे। हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर फिर इस पर बात करेंगे कि जर और जेर में क्या फर्क है। ठीक है, ये भी एक जो ना वो परेशानी रहती है अगर इसको शुरू से काबू में न रखा जाए तो। जर को जेर और जेर को जर बना दिया जाता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो जर की हालत में रहते हैं। ये है जार और मजरूर की जोड़ी, जो सबसे सिंपल, इजी और आसान है जिसको पहचानना। दूसरी जोड़ी हमने पढ़ी सिफा वाली जोड़ी। सिफत की जोड़ी में क्या था? आम तौर पर, ये आम तौर पर जो है ना, ये वाला जो एक फ्रेज है ना, ये बड़ा काम आने वाला है। आम तौर पर, देखिए अपना वो गर्दन छुड़ाने वाले अल्फाज हैं ये, आम तौर पर। क्योंकि कल को आप लोग आकर कहें आपने तो ये कहा था कि ऐसे होता है, तो मैं कहूँगा साथ कहा था आम तौर पर, ये वो आम तौर पर में नहीं है, बचने का रास्ता है। ठीक है जी, तो आम तौर पर इसमें क्या होता है जी, दो इसम होते हैं। पहला तो लाजमी इसम होगा, दूसरा में जो है ना वो कभी कभार कुछ और हो सकता है, यानी इसम के बजाय फेल हो सकता है या कुछ और। तो खैर हम चूंकि बिल्कुल बेसिक पर हैं तो हम कहेंगे दो इसम है, इसम नंबर 1 और इसम नंबर 2। अब पहले इसम के बारे में हमने एक ही बात रूल देखी, जो एक लिया था वो ये था कि ये इसम ऐसा इसम हो जिसकी अच्छाई या बुराई बताई जा सके। अच्छाई या बुराई यानी कोई सिफत बताई जा सके, यानी ये खुद से कोई सिफत ना हो। यानी पहला इसम खुद कोई इसमें सिफत नहीं होगा। ठीक है, और दूसरे इसम के बारे में हमने क्या कहा था कि ये अपने से पहले वाले इसम की चार बातों में मुताबिअत, चार बातों में कोऑर्डिनेशन रखेगा। चार बातें कौन कौन सी थी जी? चार बातों में क्या था? चार बातों में ये पहले तो चार बातें क्या थी? जिन्स, जिन्स से क्या मुराद था? जिन्स यानी मुजक्कर और मुअन्नस, मुजक्कर और मुअन्नस। दूसरा था अदद, अदद से मुराद वाहिद, तस्निया या जमा। तीसरी चीज क्या थी? वुसअत, मफहूम बताने में वो कितना एक जो है ना वो वुसअत रखता है, उसका दामन कितना वसी है कि वो बहुत सारों को अपने मफहूम में लेता है या चंद महदूद को। तो किसका दामन ज्यादा वसी होता है, मारिफा का या नकिरा का? बताएं जरा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखा जाए। मारिफा का दामन वसी है या नकिरा का? नकिरा का। नकिरा के अंदर वसअत ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप कहते हैं किताबुन, तो ये किताब, वो किताब, छोटी बड़ी, उर्दू की, इंग्लिश की, अरबी की, फारसी की, सब किताब हैं। लेकिन जब आप अल किताब कहेंगे तो खास हो जाएगी। भले वो अब भी रहते हुए अल की बजाय वो कोई 4-6 हों, लेकिन कम से कम वो जो सारी इंग्लिश फारसी सब थी उसमें से कुछ को मखसूस कर लिया जाएगा। तो वसअत में या तो नकिरा होगा या मारिफा। तो ज्यादा वसअत किस में पाई जाती है? नकिरा में। तो मारिफा और नकिरा होने में भी पहले इसम के मुताबिक हो। और तीसरी और चौथी चीज क्या है? हालत, यानी रफा, नसब और जर। इन चार बातों में एक इसम अपने से पहले वाले इसम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हो, और वो जो पहला इसम है वो ऐसी जो है ना उसके अंदर सलाहियत हो कि उसकी कोई अच्छाई या बुराई बताई जा सकती हो, तो ये बनती है सिफत की जोड़ी। ये जो बात की है कि उस पहले इसम के अंदर जो है वो बजाते खुद भी ये सलाहियत हो कि उसकी अच्छाई या बुराई बताई जा सके, कि क्या वजह है?
کہ اگر کوئی ایسا الفاظ آ جاتے ہیں مثلاً اللہ غفور رحیم کریم عظیم. اب یہ غفور رحیم کریم عظیم سب ایک جیسے ہیں، ایسے ہی ہے. غفور جنس عدد وسعت اعراب میں، غفور کیا ہے؟ جنس میں مذکر، عدد میں واحد، وسعت میں نکرہ، اور حالت میں رفع کی حالت. سیم رحیم کریم عظیم یہ سب کیا ہے؟ ایک جیسے ہیں. لیکن کیا ہے؟ غفور بذات خود پیچھے والے کسی اور کی صفت بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے اس کے بارے میں. غفور کون سا صیغہ بنتا ہے؟ ہمیں پڑھے تھے اسم مقام صفت تبدیل مبالغہ. کون سا بنا تھا؟ غفور. فعول کے وزن پر کیا آتا ہے؟ مبالغہ. مبالغہ میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی جو ہے نا وہ صفت جو ہے اس کے اندر اضافہ زیادتی بتائی جاتی ہے، یعنی صفت میں زیادتی بتائی جا رہی ہے. تو یہ بذات خود صفت ہے. رحیم بھی صفت، کریم، تو یہ ساری صفات ہیں. تو اب یہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ غفور رحیم ایک صفت کی جوڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اسم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کی آگے کوئی صفت، یہ خود کسی کی اور کی صفت بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں اگر کسی کا نام ہی غفور رکھ دیا جائے یا غفور سے مراد کوئی مخصوص غفور لے رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے تو وہ ایک الگ سچویشن ہے. اس میں جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں غفور رحیم سے مراد یہ کہ ایسا غفور ہے کہ جو رحیم بھی ہے. تو پھر وہ کچھ اسپیشل کیسز میں، اسپیشل حالات میں ایسا ہوتا ہے. ادروائز موسٹلی ایسا نہیں ہوتا کہ 3-4 صفات ہوں اور سب کو جو ہے نا 2-2 جوڑیاں بنا دیجیے، بلکہ اس سچویشن میں کیا کہیں گے کہ یہ اللہ مبتدا ہے، غفور خبر 1، رحیم خبر 2، کریم خبر 3، عظیم خبر 4 اینڈ سو آن. اگر آگے چلتا چلا جائے گا تو ہم اس کو خبر 4، 5، 6 کرتے جائیں گے. جملہ اسمیہ الٹیمیٹ رہے گا یہ، یعنی اللہ مبتدا ہے اور آگے اس کی 1، 2، 3، 4 خبریں آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ غفور کی بات کر رہے ہیں، اس کو کہیں گے اللہ غفور. یہ تو اللہ مبتدا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ مبتدا کیونکہ یہ معرفہ ہے. اللہ معرفہ ہے، ہوتا ہے معرفہ ہے. کیسے معرفہ ہے؟ اللہ نام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یعنی یہ کوئی صفات میں سے نہیں ہے اللہ، بلکہ اللہ کے وہ جو ذاتی نام ہے وہ ہے. تو یہ معرفہ ہو گیا. اور غفور نکرہ، تو پہلا اسم معرفہ، دوسرا نکرہ، دونوں رفع کی حالت میں. تو یہ کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ. اب اس کو یوں لیں، اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ عظیم. کتنے جملہ اسمیہ آ گئے؟ 4. تو اب یہاں پر اس کو یوں کیا کہ بار بار مبتدا کو ریپیٹ کرنے کی بجائے ایک مبتدا ذکر کرنے کے ساتھ 4 خبریں اکٹھی لے آئے. ٹھیک ہے. تو مبتدا ایک ہی ہے، اس کی خبر نمبر 1، 2، 3 اور 4 ہو گیا. اتنی ویسے آئی نہیں ہے کہیں پر، جب آتی ہیں قرآن میں آیا اللہ کے لیے تو غفور رحیم اس طریقے سے 2 دعائیں. نہیں، اللہ معرفہ، غفور نکرہ ہے. ہم نے کہا وسعت میں ایک جیسے ہونے چاہیے، تو وہ ایک جیسے نہیں رہ رہے. ٹھیک ہے. تو 4 باتوں میں ایک جیسے ہونا ضروری ہے اس میں. اگر وہ پہلا نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ، پہلا معرفہ تو دوسرا بھی معرفہ. حالت دونوں کی ایک جیسی ہونی ضروری ہے رفع، نصب و جر کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. یہاں ہم لیتے ہیں بریک اور وقفہ. صفت کی جوڑی ہماری ہوئی کمپلیٹ. اور اب ہم کیا کریں گے؟ پہلے چائے لے لیں آپ لوگ، تھوڑے فریش ہو جائیں، پھر ہم نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کے واپس آئیں گے ٹھیک 7:30 بجے. 7:30 پہ ہم واپس آئیں گے اور ہماری رہ گئی ہیں 2 جوڑیاں. اور پھر ہم نے بات کرنی ہے کس کی؟ رفع، نصب، جر اور پیش، زبر اور زیر کی. اس کے بعد ہم چھٹی کر لیں گے اگر کوئی آپ لوگوں کے سوالات نہ ہوئے تو. جزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे सिफत की जोड़ी की। सिफत में हमने पढ़ा दो इसम होंगे और पहला इसम जिसकी अच्छाई या बुराई बताई जाए, और ये बात हमने की थी कि अरबी जुबान में अच्छा होना या बुरा होना दोनों के लिए लफ्ज सिफत ही यूज किया जाता है। उर्दू में हम सिफत अच्छाई को कह रहे होते हैं और बुराई के लिए शायद उर्दू में हमारे पास कोई लफ्ज नहीं है। अरबी जुबान में सिफा अच्छी हो या बुरी, सिफत ही उसको कहा जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये किसी खूबी ही का जिक्र होगा, खामी भी हो सकती। दूसरा इसम, पहले इसम किसे मुताबिक आएगा चार बातों में, चार बातें थी, जिन्स, अदद, वसत और हालत। ठीक है जी, ये हमारी सिफा की जोड़ी मुकम्मल होगी। तीसरी जोड़ी हमने पढ़ी थी इशारे वाली जोड़ी। इशारे के अल्फाज हम किसी वन से पढ़ कर आए हैं, हाजा, और इसकी मुअन्नस क्या पढ़ी थी, हाजिही, और जालिका, और इसकी मुअन्नस तिलका। और जमा के लिए हाजा हो या हाजी ही हमने एक ही जमा पढ़ी थी, हा उलाई और उलाई का। ये अल्फाज हों तो ऐसा मुरक्कब, ऐसा कंपाउंड जिसमें पहला इसम इन 6 अल्फाज में से कोई एक हो और दूसरा इसम जो है वो अलिफ लाम से शुरू हो रहा हो। दूसरा इसम अलिफ लाम से शुरू हो रहा हो तो ये बनती है इशारे वाली जोड़ी। ठीक है जी। और बाकी बातों में अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन यहां पर भी पाई जाएगी, यानी अगर हाजा है, हाजा, तो ये वाहिद और मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके बाद भी कोई वाहिद और मुजक्कर इसम ही आएगा। ठीक है, बाकी हाजा के बारे में हमने ये बात पढ़ी कि ये जो इशारे वाले अल्फाज हैं, हाजा, हाउलाई, हाजी ही, हाउलाई, जालिका, तिलका वगैरह, ये चेंज को कबूल नहीं करते। चेंज को कबूल ना करने का मतलब ये है कि ये हालत तो इनकी बदल सकती है रफा, नसब और जर के एतबार से, लेकिन जाहिरी तौर पर इनके आखिर में कोई तब्दीली नजर नहीं आती। तो ऐसा मुमकिन है कि हाजा कभी रफा की हालत में हो तो अगला इसम भी रफा की हालत में हमें नजर आ जाएगा। ठीक है, हमने जुमले देखे थे, जाआ हाजा रजुल, हाजा रजुल। अब हाजा जो है इसमें तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, लेकिन अब रजुलू में ये पेश जो है वो हमें बता रही है कि ये रफा की हालत है। तो इट मीन्स कि ये हाजा को भी हम रफा ही की हालत समझेंगे, लेकिन उसकी खुसूसी जो है वो बनावट की वजह से हमें वो तब्दीली नजर नहीं आ रही। ठीक है, इसी तरह ये रअयतु हाजा रजुला होगा तो इसका मतलब कि रजुला नसब में नजर आ रहा है तो हाजा को भी नसब में लिया जाएगा। समिअतु मिन हाजा रजुली, तो अर्रजुली जर की हालत में है तो हाजा को भी जर ही की हालत में समझा जाएगा। तो तीसरी जोड़ी थी इशारे वाली जोड़ी,
جس میں ہم نے یہ کہا کہ 2 حصے ہوں گے. پہلا حصہ اشارے والے الفاظ میں سے کوئی ایک اسم ہوگا. ہاذا، ہاذیہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا اور اولئکا. ان میں سے کوئی ایک لفظ ہوگا پہلا، اور اس کے بعد والا جو دوسرا اسم ہوگا اس کے اندر ایک شرط تھی کہ وہ الف لام کے ساتھ ہونا ضروری ہے. بغیر الف لام والا اگر ہوگا تو وہ اشارے کی جوڑی نہیں بنے گی. اور اس کو بطور خاص تاکید سے بتایا تھا کہ الف لام کو ذہن میں رکھنا ہے، معرفہ نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ معرفہ ہونا کیا ہے؟ معرفہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بغیر الف لام کے معرفہ ہوں. خاص نام محمد، خالد، زید، عمر، بکر، کوئی بھی نام ہے، فاطمہ، خدیجہ وغیرہ، تو یہ نام الف لام کے بغیر ہوتے ہیں لیکن ہوتے معرفہ ہیں. تو معرفہ نہیں بلکہ الف لام والا ہونا ضروری ہے. اور چوتھی اور آخری جوڑی تھی تعلق والی جوڑی. تعلق والی جوڑی میں کیا تھا؟ 2 اسم ہوں گے. تعلق کی جوڑی اس میں کیا ہے؟ 2 اسم، اسم نمبر 1 اور اسم نمبر 2. پہلے اسم کے بارے میں ہم نے 2 باتیں لی تھی. پہلے اسم کے شروع میں الف لام بھی نہیں، اور ہم یہ اب تک پڑھتے آئے ہیں کہ اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ شروع میں الف لام ہوگا، اور اگر شروع میں الف لام نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آخر میں تنوین یعنی ڈبل حرکت ہوگی. لیکن جب تعلق کی جوڑی میں یہ پہلا اسم بن رہا ہو تو اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی. آخر میں تنوین بھی نہیں ہوگی. تو یہاں پر ہمیں اسم کی علامتوں کی میں ایک علامت اور پتہ چل گئی. یعنی ابھی تک ہم یہ دیکھتے تھے اسم کی پہچان کے لیے کہ اگر اس کے شروع میں ہمیں الف لام نظر آ رہا ہے تو ہم کہتے تھے اسم ہے، اگر آخر میں تنوین نظر آ رہی ہے وہ اسم ہے. اور اب ہمیں ایک تیسرا اسم نظر آ رہا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، آخر میں تنوین بھی نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کہیں تعلق کی جوڑی تو نہیں بن رہی. اگر تعلق کی جوڑی بن رہی ہے تو یہ بھی ہمیں انڈیکیشن ہے کہ تعلق کی جوڑی کی جو ابتدا ہے، پہلا حصہ ہے، وہ لازمی طور پر اسم ہوگا. اسم کی پہچان یا علامتیں اگر ہم گننا چاہیں تو پہلی علامت الف لام، الف لام نہ ہو تو تنوین، اور اگر یہ دونوں نہ ہو تو تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم ہونا، یہ بھی اسم کی نشانیوں میں سے. یعنی تعلق کی جوڑی میں پہلا جز کبھی بھی فعل یا حرف نہیں ہو سکتا. تعلق کی جوڑی میں پہلا جز، 2 اجزاء ہیں تعلق کی جوڑی کے، تو پہلا جز کبھی بھی فعل یا حرف نہیں ہو سکتا. دوسرے کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کہیں کوئی فعل استعمال ہو رہا ہے اور اس کو ایز اے ہول پورا جملہ لے کر ہم کہہ دیں کہ یہ تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم کی جگہ پر آ رہا ہے، اس کی پوزیشن پہ ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن پہلا جو ہے وہ مسٹ ہے، وہ اسم ہی ہوگا. تو پہلے اسم کے بارے میں 2 باتیں، شروع میں الف لام بھی نہیں، آخر میں تنوین بھی نہیں ہوگا. اور دوسرے اسم کے بارے میں ایک ہی بات تھی کہ یہ جر کی حالت میں ہوگا، چاہے یہ الف لام کے ساتھ ہو، چاہے بغیر الف لام کے ہو، چاہے واحد ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، کچھ بھی ہو، ہوگا یہ جر کی حالت میں. تو دوسرے اسم کا میں صرف جر کی حالت متعین ہے، اور پہلے اسم کے بارے میں حالت متعین نہیں ہے. پہلے اسم کے بارے میں گروپ پہ دیکھ رہا تھا، کہیں پر کوئی بات ہو رہی تھی، کسی نے لکھا تھا کہ پہلا اسم رفع کی حالت میں ہوگا پیش کے ساتھ. وہ ہونا ضروری نہیں ہے، لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی، وہ ضروری نہیں ہے. پہلا اسم اپنے جملے میں جس جملے میں یوز ہو رہا ہے اس جملے کے مطابق اگر رفع بن رہا ہے تو رفع کی حالت لے لے گا، نصب بن رہا ہے تو نصب کی حالت لے لے گا، اور جر بن رہا ہے تو جر کی حالت لے لے گا. اور وہاں پر ہم نے 3 جملوں میں مثال دیکھی تھی. مثال اگر لیں، جا عبداللہ، عبداللہ، اب تعلق کی جوڑی یہاں پر کیا ہے؟ عبداللہ. اچھا، رأیت عبداللہ، یہاں پر بھی تعلق کی جوڑی ہے.
اور سمعت من عبداللہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم جو ہے عبد بن رہا ہے یہاں پہ اس جوڑی میں عبد. تو یہ پہلے جملے میں عبداللہ رفع کی حالت میں، دوسرے میں عبداللہ نصب کی حالت میں، اور تیسرے میں عبداللہ جر کی حالت میں. تو اٹ مینس کہ پہلے تعلق کی جوڑی کا جو پہلا اسم ہے اس میں حالت متعین نہیں ہے، وہ رفع نصب جر کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے اسم کے اندر یہ حالت متعین ہے کہ وہ ہمیشہ جر ہی کی حالت ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جار اور مجرور کی تعلق کی جوڑی بھی ہوگی. اور اس کے اندر ہم نے اردو میں ترجمے کے اندر ایک علامت یا ایک پہچان ہنٹ یا نشانی کے طور پر ہم نے کہا تھا کہ اس کے ترجمے میں کا، کے، تی یہ آئے گا، یا آئے گا را، رے، ری. یہ کہاں آئے گا؟ را، رے، ری. میرا، ہمارا، ہماری، اس میں را اپنی طرف جب بات ہو رہی ہوگی تو پھر یہ یوں استعمال ہوگا. بہرحال زیادہ تر یہ ہمیں کا، کے کی پوزیشن شو کر رہا ہے اردو کے ترجمے میں. اور پھر پلس ایک بات اور آئی تھی کہ بعض اوقات اردو میں ترجمہ کرتے وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ الحیات الدنیا. الحیات الدنیا اس کا ترجمہ ہم اردو میں کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی. الحیات الدنیا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے دنیا کی زندگی. اب یہاں پر ترجمے سے کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کون سی جوڑی بنتی ہے؟ الحیات الدنیا، تعلق کی جوڑی. لیکن ہے نہیں. کیسے پتہ چلا نہیں ہے؟ کیونکہ پہلا اسم جو ہے وہ ال سے شروع ہو رہا ہے، اور تعلق کی جوڑی میں پہلا اسم ال سے کبھی بھی شروع نہیں ہو سکتا. اور دوسرا جو ہے وہ جر میں نہیں ہے، وہ ہمیں خیر پتہ نہیں چل رہا. یہ جر میں ہوگا تو بھی دنیا ہی ہوگا. تو بہرحال پہلا اسم جو ہے نا یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ یہ ال سے شروع ہو رہا ہے. ال سے شروع ہونے والا اسم کبھی بھی تعلق کی جوڑی کا آغاز نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ یہاں پر دنیا کی زندگی ترجمہ اس کا کیوں کیا گیا ہے؟ کہ اردو کی مجبوری ہے. اردو کی مجبوری ہے، اردو میں یوں ہی صحیح بنتا ہے. ورنہ صحیح معنوں میں اس کا اگر کریں ترجمہ تو یہ بنے گا دنیاوی زندگی. جی سسٹر غازیہ جاوید، سسٹر غازیہ جاوید، جی سسٹر. مائک قابو کیا گیا ان کا. جی سسٹر مائک آن کر لیں. جی یہ اس کو پھر کیا کہیں گے؟ مطلب یہ کون سی جوڑی ہوگی پھر؟ یہ صفت، صفت کی جوڑی. ہاں یہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ صفت کی ہوگی پھر. صفت کی جوڑی ہے. جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. صفت کی جوڑی. اچھا صفت کی جوڑی ہونے میں کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں نہیں ٹھیک یا نہیں؟ نہیں، آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ وہ نہیں ہو سکتی، کیا نام تعلق کیا کی جوڑی میں یہ نہیں ہے. تو یہ صفت کی جوڑی میں ایک ہاں کنفیوژن آ سکتی ہے، سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ الحیات تو رفع کی حالت میں ہمیں نظر آ رہی ہے پیش. اب دنیا کے آخر میں تو کوئی پیش نظر نہیں آ رہی رفع کی حالت. ٹھیک ہے، تو وہ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے کہ تعلق وہ رفع کی حالت بھی ہو لیکن پیش بھی نظر نہیں آ رہی، تو کیسے پہچانتے ہیں. یہ جوڑیاں ہماری ہو گئی کمپلیٹ. اب ہم نے جوڑیوں کے بارے میں نا کچھ سوال بھی دیکھے تھے. جار مجرور کی جوڑی کا تو سوال کوئی نہیں تھا. صفت کی جوڑی کا سوال ہم نے کیا دیکھا تھا؟ کیسا. اگر کسی کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں پوچھے تھے کیسا ہے، تو جواب جو آئے گا وہ صفت کی جوڑی پہ آئے گا. اب سے پوچھے جائے گھر کیسا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ نیا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے. نیا گھر، بڑا گھر، چھوٹا گھر، گھر، نیا گھر، سستا گھر. دیر ہے دنیاوی زندگی. اچھا اس کو اصل میں دنیا کس کو کہتے ہیں؟
चलें, ये एक और सवाल है। दुनिया को आज समझे। दुनिया किसको कहते हैं? दुनिया किसको कहा जाता है? अदना की मुअन्नस है दुनिया। तो अदना को क्या, अदना का क्या माना है? हकीर। तो दुनिया भी हकीर क्योंकि मुअन्नस है। तो हकीर जिंदगी। अब ये कैसा का सवाल बन गया? कैसी जिंदगी? हकीर जिंदगी। ठीक हो क्या? अब फिर सवाल आप कहेंगे जी हकीर जिंदगी कैसे है? तो इसको हम आगे के हो या ना हो, हाँ, ये है कि अगर एक में है तो दूसरे में भी होगा, अगर एक में नहीं है तो दूसरे में भी नहीं होगा। ठीक है? असल में ये जो दुनिया है ना, इसको दो तरह से लिया गया है। इसका टेबल बनाया जाता है। इसका टेबल जो है वो मादे के हरूफ लिए जाते हैं, दाल, नून और वाव। या इसके मादे के हरूफ हैं दाल, नून और या। अगर इसके मादे के हरूफ हो दाल, नून और वाव, तो इसका टेबल बनेगा दआ यदउ की तरह। कैसे बनाएंगे? दआ यदउ की तरह क्या बनाएंगे? दाल, नून और वाव से। दआ यदउ की तरह दना यदनु, दना यदनु, उदनु, दानिन, अदनुवन और दुनुवन। बस्तर आएगा दुनुवन। दना का माना होता है वो करीब हुआ। दना का माना वो करीब हुआ। तो इससे जब आएगा दुनिया तो माना क्या होगा? करीब होने वाली, करीब की जिंदगी। तो अल हयातुद दुनिया करीब की जिंदगी, अल हयातुद दुनिया करीबी जिंदगी। तो कैसा का जवाब बन सकता है? कैसी जिंदगी है? करीबी जिंदगी है। कैसी है? दूर की है। अगर दूसरा माना, दूसरा अगर इसका टेबल बनाएं दाल, नून और या लें तो फिर इसका टेबल बनता है रदिया की तरह। रदिया यरदा, रदिया यरदा। ये टेबल बनेगा दनिया यदना। इसका माना होता है दनिया यदना का माना होता है वो हकीर हुआ, कमतर हुआ, जलील हुआ। तो उससे जब आएगा दुनिया तो फिर माना होगा हकीर, कमतर और, तो ये दोनों बन सकते हैं। ठीक है? अब अगला सवाल एक जहन में आता है कि ये दुनिया के ये दोनों माने, इसमें कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करें? दुनिया के इन दोनों मानों को कैसे, अगर इसको करीब वाला माना लें तो इसको ये कहा गया है कि दुनिया जो है ये क़यामत के करीब है। दुनिया क़यामत और आखिरत का जो आलम है दुनिया और आलम आखिरत है ये करीब करीब है, इसलिए इसको अदना या दुनिया कहा गया है कि ये आलम आखिरत के करीब है। और दूसरा माना अगर लें कमतर और हकीर वाला तो अगेन एज कंपेयर टू आखिरा, आखिरत की जिंदगी तो जो है वो कमाल जिंदगी है, या आखिरत का जो जहान है वो कमाल का जहान है। वहां पर जो भी चीज है परफेक्शन के साथ सब कुछ है। जबकि दुनिया में जो कुछ भी है वो उसकी बहुत ही जो है ना वो हकीर और कमतर सूरत है। ठीक है? फना होने वाली है, आखिरत की चीजों को बका है, तो उस हिसाब से कमतर वाला मफहूम है। खैर ये एक इजाफी बात आ गई थी दुनिया की। तो सिफत के लिए हमने सवाल पढ़ा कैसा। कैसा किसी भी चीज के बारे में अगर पूछा जाएगा तो जवाब आएगा सिफत की जोड़ी से। इशारे वाली जोड़ी थी तो उसका सवाल क्या था? कौन सा? कौन सा? आपसे पूछें जी कौन सी किताब आपको पसंद है, तो आप 10 किताबें पढ़ी होंगी तो किसी एक किताब की तरफ इशारा करके बताएंगे हाजल किताब, जालिकल किताब। ठीक हो गया? और ताल्लुक की जोड़ी के लिए सवाल क्या था? किसका? ये किताब किसकी है? हम कहेंगे किताबु तालिबिन, किताबुल उस्ताज, किताबुल्लाह, किताबु वलदिन, या कुछ भी हम कह सकते हैं। तो ये 3 सवाल हैं जोड़ियों के। कैसा अगर होगा तो जवाब आएगा सिफत की जोड़ी से, कौन सा होगा तो जवाब आएगा इशारे की जोड़ी से, और किसका होगा तो जवाब आएगा ताल्लुक की जोड़ी। तो ये हमारी जोड़ियां कंप्लीट हो गई। हमने जो लेसन्स पढ़े थे उनको हमने कवर कर लिया। अब आ जाइए आखिरी और इम्पोर्टेंट चीज की तरफ। फिर उसके बाद हम करेंगे, क्या करेंगे? छुट्टी। उसके बाद हम करेंगे छुट्टी इंशाल्लाह। छुट्टी का नाम सुनकर खुशी होती है या नहीं होती? होती है। पर आप बेहतरीन परफेक्ट स्टूडेंट्स हैं सारे।
स्टूडेंट्स की सही असली स्टूडेंट की पहचान क्या है? छुट्टी पे खुशी और परेशानी किस बात की? नहीं, क्लास की तो होती है, क्विज की, जो आप लोगों को अगले हफ्ते हुई होगी इस वक्त, कि पता नहीं क्या बनता है। अच्छा जी, जी सिस्टर गाजिया। जी, ये छुट्टी की खुशी नहीं होती, छुट्टी से ये होता है, परेशानी होती है कि सिलसिला खत्म हो गया, जो हम अच्छा इल्म हासिल कर रहे थे वो एकदम से मौकूफ हो गया, खत्म हो गया, मुनक़ता हो गया। आप जो है ना वो स्पेशल किस्म की स्टूडेंट हैं, कि जिनको छुट्टी पर खुशी नहीं होती। क्योंकि अच्छा जी, पूरा हफ्ता तो फिर इंतजार करते रहते हैं क्लास का। अच्छा चले चले, अल्लाह ताला ये जज्बे, ये शौक बरकरार जी रखे। बिल्कुल, सभी को दुआ है ये कीजिए। शौक, जाहिर है इसी शौक की वजह से सारे यहाँ मौजूद होते हैं, कुछ ऑनलाइन जी और कुछ यहाँ आकर पढ़ते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। आइए जी, हम पढ़ रहे हैं जी इस्म। इस्म के अंदर हमने कहा जी जिन्स, अदद, वसत और हालत। कोई भी इस्म है उसकी तीन हालतें होंगी। कोई भी इस्म तीन में से किसी एक हालत में होगा, रफा, नस्ब या जर। अब यहां समझे, रफा, नस्ब और जर। और इसके अलावा हम चीज एक और देखते हैं। वो क्या देखते हैं? वो भी तीन हम देखते हैं, पेश, वही हो जबर गया रफा। और जेर। ये दो चीजें हैं, रफा का, पेश, रफा भी जबर तो और वही जेर, पेश ही है। और रफा, नस्ब और जर। ठीक है, ये दो दो चीजें जो है ना वो हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये है हालत। हालत क्या होती है? कोई भी लफ्ज, इस्म जो है वो जब किसी जुमले में आता है तो कोई एक खास महल ले रहा होता है, उसकी कोई खास पोजीशन है। उस पोजीशन पर जब वो आएगा तो वो पोजीशन रफा की होगी, नस्ब की होगी या जर की होगी। ठीक हो गया? अब जब उस पोजीशन में वो आ गया तो अपनी उस पोजीशन को शो करने के लिए कभी वो पेश लेगा, कभी जबर लेगा, कभी जेर। इसको दूसरे लफ्जों में यूं समझे कि हॉकी या फुटबॉल वगैरह या क्रिकेट आप लोग देखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत शुद्ध बुद्ध होगी सभी को। कुछ लोग वो होते हैं जो ग्राउंड में खेल रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, जो उनकी हेल्प और सपोर्ट के लिए हैं, वो भी टीम का हिस्सा है, वो भी टीम का हिस्सा। लेकिन क्या होता है कि जो लोग ग्राउंड में खेल रहे हैं उनकी जो एक वो किट है, जो उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, ड्रेसिंग कुछ एक खास किस्म की है। वो जो ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, जो उनकी सपोर्ट के लिए है कहीं पर, या कहीं बाहर में खिलाड़ी के तौर पर वो उसकी जरूरत पड़ती है तो वो ले लेते हैं, तो वो कुछ और तरह के कपड़े पहन के बैठा हुआ होगा, उसकी कुछ और तरह की जो है ना वो होगी। सर आप देखें वो जब पानी वानी पिलाने आते हैं तो क्रिकेट से हटकर फुटबॉल और हॉकी में आए, गोल कीपर जो होगा उसका गेटअप कुछ और होगा, जो आगे खेल रहे हैं उनका गेटअप कुछ और होगा। अब अगर इनमें से किसी को जरूरत पड़ती है, गोलकीपर जख्मी हो गया, कुछ हो गया, वो वहां से उठकर एक को कहते हैं भी तुम गोलकीपर चले जाओ, तो वो रिप्लेस होकर जब वहां जाएगा तो वो सिर्फ ये नहीं करेगा कि वो अपने जो है ना वो उसी ड्रेस में वो आ जाएगा, तो उसको कहेंगे कि अब आपने गेटअप भी वही पहनना है, किट भी वही पहननी है। यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना, एक तो पोजीशन चेंज हुई, साथ जाहिरी तौर पर भी चेंज नजर आया कि उसको अब ये वहां से उठकर इधर आए। ऐसे एक इसम था, वैसे ही फिर रहा था इधर उधर, हमने उसको पकड़कर जुमला इस्मिया का मुब्तदा बनाया, तो वो उस मुब्तदा वाली पोजीशन में आकर मुब्तदा वाला गेटअप भी उसने ले लिया, वो रफा। अब इस हमने जो उसको मुब्तदा बनाया तो ये इसका मुब्तदा होना ये हालत है रफा, और जो उसने उस मुब्तदा की सूरत में आकर पेश ले ली, पेश ले लिया है, या वो जो गेटअप लिया, ये है उसकी हरकत, अलामत। तो हम जब भी कोई इसम देखेंगे तो हमारे सामने तीन सवाल पैदा होंगे। कोई भी इसम आएगा तो हमारे सामने तीन सवाल पैदा होंगे। पहला, ये इसम किस हालत में है? मसलन एक जुमला यहां पर दें, अल्लाहु गफूरुन। अब यहाँ दो इसम है,
پہلے اسم کے بارے میں پہلا سوال کس حالت میں ہے، تو ہم کیا بتائیں گے؟ رفع کی حالت ہے۔ دوسرا سوال ہے یہ حالت کیوں ہے اس کی، ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ رفع کی حالت میں؟ اب اس صورت میں ہمیں وہ چاہیے، وہ جو 5 باتیں ہم کرتے تھے کہ 5 صورتوں میں 5 حالتیں اگر ہوں گی تو رفع ہوگا۔ وہ 5 حالتوں میں مبتدا، خبر، انا کی خبر، کانا کا اسم اور جملہ فعلیہ میں فاعل۔ تو یہ اس 5 میں سے کون سی سچویشن بن رہی ہے؟ مبتدا۔ تیسرا سوال ہوگا کہ جس بھی حالت میں ہے اس کی علامت کیا دکھا رہا ہے یہاں پہ، تو وہ یہاں پر ہے پیش۔ اب یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بعض اوقات سوال اٹھایا جاتا ہے، اب یہی سوال اگر غفورن میں کیے جائے تو غفورن کس حالت میں ہے؟ غفورن کس حالت میں ہے؟ رفع۔ کیوں رفع کی حالت میں؟ کیونکہ خبر ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ کیا ہے؟ پیش، یا دو پیش بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات اگر یہ چیزیں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے کلیئر ہو گئی ہیں، اللہ کرے حقیقت میں سب کو کلیئر ہوں، بعض اوقات پریشانی کیا ہوتی ہے کہ سوال اٹھایا جاتا ہے جی غفورن کس حالت میں ہے، پہلے سوال کا جواب آ جاتا ہے ٹھیک رفع کی حالت میں۔ دوسرا سوال آتا ہے کیوں رفع کی حالت میں ہے، تو جواب آتا ہے کیونکہ اس کے آخر میں پیش ہے۔ کیا یہ صحیح جواب ہوگا؟ نہیں، کیوں کے جواب میں پیش زبر زیر نہیں بتائی جائے گی، کیوں کے جواب میں بتایا جائے گا یہ فاعل بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے، یہ خبر بن رہا ہے، یہ انا کی خبر ہے، یہ باتیں ہوں گی کیوں کے جواب میں۔ جب کسی اسم کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ یہ اس حالت میں کیوں آ رہا ہے، تو اس کا جواب آئے گا یہ مبتدا ہے اس لیے رفع کی حالت ہے، یہ مفعول بن رہا ہے اس لیے نصب کی حالت ہے، اس سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہے اس لیے یہ جر کی حالت ہے۔ کیوں کا جواب پیش زبر اور زیر سے نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال تیسرا ہوگا کہ جس بھی حالت میں رفع ہے تو رفع کی علامت، نصب ہے تو نصب کی علامت، جر ہے تو جر کی علامت کیا ہے، تو اب وہاں پر پیش زبر اور زیر کی باتیں آئیں گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، سوال تینوں واضح ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں رفع کی علامتیں کیا ہو سکتی ہیں، نصب کی کیا ہو سکتی ہیں اور جر کی کیا ہو سکتی ہیں۔ رفع کی علامتیں بہت ساری ہیں، ہم ابھی کے لیے آسانی سے جو ہم پڑھ چکے ہیں جس کو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں وہ لیتے ہیں صرف۔ پہلی علامت سنگل پیش، دوسری علامت ڈبل پیش، تیسری علامت واو، ایک چوتھی علامت بھی ہم لے لیتے ہیں، اس کی ہم نے پریکٹس نہیں کی، بہرحال ہم ابھی میں مثال دوں گا تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے کی مثال اگر لیں، ایک فعل میں لیتا ہوں یہاں پہ جاء، یہ فعل ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ میں نے رفع کی حالت میں اس کے بعد لگانا ہے تو سب کو کیا بناؤں گا؟ فاعل۔ فعل کے بعد رفع کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک فعل ہو اس کے بعد ہم نے ایک لفظ لکھنا ہے جس کو رفع کی حالت دینی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فعل کے بعد وہ فاعل ہی ہوگا۔ تو المسلم اگر لیتے ہیں، المسلم، تو یہاں پر رفع کی علامت آ گئی سنگل پیش۔ اسی المسلم سے ال ہٹا کر لگتا ہوں میں مسلمن، تو یہ ڈبل پیش ہوگی۔ جمع لگانی ہے اگر تو بن جائے گا مسلمون، یہاں پر اب یہ واو ہے، ٹھیک ہے۔ الف کی کیا پہچان، الف کہاں پر نظر آئے گا ہمیں؟ دو مسلمانوں کی بات کرنی ہے، اگر دو مسلمان آئے تو مسلم کا تسنیہ کیا پر ہے؟ مسلمانی، مسلمانی۔ اب آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے صرف واو اور صرف الف کیوں کہا؟ ہم کہہ رہے ہیں رفع کی علامتیں واو اور الف ہیں، ہم یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ واو نون اور الف نون کو کیوں نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ مسلمون کو جب ہم نصب کی حالت میں لیں گے تو نون تو وہیں پر رہے گا، تبدیلی کہاں پہ آ رہی ہے؟ واو کی جگہ یا آ گیا، تو جہاں تبدیلی ہے وہی علامت ہے، جہاں تبدیلی ہے اسی کو علامت سمجھا جائے گا، جو چیز کامن ہے اس کو علامت کے طور پر
نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو رفع کی یہ 4 علامتیں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں اور اس میں کچھ کیٹیگریز اور ایڈ ہوں گی الفاظ کی, وہ انشاءاللہ آگے جب آئیں گی تو وہاں پر ہم اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں گے. نصب کی علامتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ سیم, پیش کی بجائے زبر, ڈبل زبر, یا اور زیر اور ڈبل زیر. آئیں اب مثالیں دیکھتے ہیں کیسے سمجھ آئیں گی مثالیں. ہم ایک فعل لے لیا ہم نے, رآ زیدن, زید نے دیکھا. اب المسلم کو ہم نے بنا دینا ہے مفعول, تو کیا بنے گا؟ المسلمہ. یہ ہو گیا. سنگل زبر کے ساتھ الف لام ہٹا دیں گے تو مسلمن, ڈبل زبر کے ساتھ. اچھا, اب یہ یہاں پر یا کے ساتھ آئے گا تو جمع کی بات مسلمینہ. یہ ایک اور جگہ پر بھی آ رہا ہے, یا اوپر مسلمانی میں الف تھا تو الف اس کو بھی تو نصب کی حالت ملے گی, تو اس کے نصب کی حالت ملے گی تو کیا ہوگا؟ پڑھا ہم نے نہیں پڑھا کسی فور میں, میرے خیال میں تو کہیں دیکھا ہے, نہیں دیکھا. تسنیہ کو جب ہم نصب یا جر میں لے کے جاتے ہیں تو یہ الف کی جو ہے نا یہ بھی یہاں بن جاتا ہے. والد اور والدہ دونوں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ والدین. اور اگر ان کو رفع کی حالت میں پڑھیں گے تو پھر کہیں گے والدانی. والد اور والدہ دونوں کو لیتے ہیں تو والدانی رفع کی حالت ہوتی ہے. اور والدینی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ با حرف جر اور اس کے بعد والدین جر کی حالت میں. تو مسلمانی سے پھر کیا بنے گا؟ مسلمینی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ابھی نہیں پڑھی ہم نے یہ آیا, اگلے سبق میں آ جائیں گے. تو مسلمینی دو مسلمان. اچھا, یہ زیر کہاں پر آتی ہے؟ سوچے ذرا, غور کریں. زیر نصب کی علامت کہاں پر ہو سکتی ہے؟ جمع مؤنث سالم. مسلمتن کی جمع کیا ہے؟ مسلمتن. جمع کیا ہے؟ مسلماتن. اور مسلمتن کی جمع مسلماتن. الف لام کے ساتھ ہوگا تو المسلماتی. الف لام کے ساتھ المسلماتی. آئی ہوپ یہ سمجھ میں آ رہا ہے, میں ٹیڑھا میڑھا لکھ رہا ہوں لیکن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اور الف لام کے بغیر ہوگا تو پھر مسلمات. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا. دیکھیں یہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ اگر پوچھا جائے یہ نصب کی حالت میں کیوں ہے, تو اگر زیر زبر کو وجہ بتائی جاتی کہ کیونکہ اس کے آخر میں زبر آ رہی ہے اس لیے نصب کی حالت میں, تو مسلمات میں یہ پرابلم ہو جاتی کہ وہاں پر تو آخر میں زیر نظر آ رہی ہے لیکن وہ نصب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جب یہ سوال آئے کہ یہ اسم رفع نصب یا جر میں کیوں ہے تو ہمیں وہ چھوٹی سی ایک سٹیٹمنٹ دینی پڑے گی, کیونکہ یہ فاعل ہے, کیونکہ یہ مفعول ہے, کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے خبر اینڈ سو آن. تو یہ ہوگی نصب کی علامتیں. کتنی ہیں نصب کی علامتیں؟ ایکچولی 3 ہیں, اور اگر ہم ان کو زبر اور ڈبل زبر اور زیر اور ڈبل زیر کو الگ الگ لیں تو 5 یہ نصب کی علامتیں ہوگی. اور تیسری ہے جر کی علامتیں. اس میں کیا آئے گا؟ زیر, ڈبل زیر اور یا اور سنگل زبر. تو آپ کہیں گے یہاں پر ڈبل زبر کیوں نہیں آ رہی؟ ادھر پائی تھی, دیکھتے ہیں مثالیں. سمعت من, ایک الف لام کے ساتھ لیں تو المسلم. زیر آ گئی, بغیر الف لام کے ہوگا تو مسلمن. جمع یا تثنیہ ہوگا تو
मुस्लिमीना और मुस्लिमैनी। ये जैसे मुस्लिमीना जमा मुस्लिमीना नस्ब भी हो सकता है, जर भी, ऐसे ही मुस्लिमैनी नस्ब भी हो सकता है, जर भी। जबर कहां पर आएगी? इब्राहीमा। ये एक खास किस्म के अल्फाज हैं अस्मा, कि अभी हमने इसकी डिटेल से स्टडी नहीं की है, आखिरी सबक में जैसा कि क्लास में जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ सिर्फ उसको बताने के लिए। इसको याद रखना इसलिए भी बता दिया कि ये हम रोजाना पढ़ते हैं और दिन में कई मरतबा पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? दुरूद शरीफ में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला, अला हर्फ जर है, लेकिन बाद में इब्राहिमी नहीं पढ़ते, इब्राहिमा पढ़ते हैं। क्या मतलब ये हुआ कि इब्राहिमा खास किस्म का लफ्ज है, इस तरह की कोई खास कैटेगरी है कि उस तरह के कुछ अल्फाज ऐसे होंगे कि वो जर की हालत में हो तो भी जेर नहीं नजर आती, उनके आखिर में जबर ही नजर आ रही होती है। और ये भी ध्यान में रखिए कि इब्राहिमा, इब्राहिमन दो जबरों के साथ नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे जर की अलामतों में जबर एक ही दिखाई है यहाँ पे मैंने। ठीक हो गया? तो ये जो है वो जर की अलामतें। अब जरा इसको फिर से समराइज करें तो रफा की अलामतें पेश, डबल पेश, वाव और अलिफ। नस्ब की अलामतें जबर, डबल जबर, या, जेर, डबल जेर। और जर की अलामतें जेर, डबल जेर, या और सिंगल जबर। ठीक हो गया? अब इस जबर, जेर और पेश के नाम भी होते हैं, तो आप लोगों को पता है। चलें, ये एक एक्स्ट्रा उसके तौर पर है, नोट कर लें। अगर आपको जहन में बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई इशू नहीं, बाद में आके हम इसको कवर करेंगे। पेश को कहा जाता है अरबी में दम्मा, दम्मा। जबर को कहा जाता है फतहा, और जेर को कहा जाता है कसरा। दम्मतुन, फतहतुन, कसरतुन, ये पेश, जबर और जेर के नाम है। अब यहां पर हमने तीन चीजें देख ली इस अभी की जो थोड़ी सी बात हमने की। एक हमने देखी हालतें, दूसरा हमने देखा अलामतें, अलामतों के अरबी नाम और उर्दू वाले नाम। हालतें हो गई रफा, नस्ब और जर। अरबी नाम अगर लें तो दम्मा, ये दौद है, दम्मा, फतहा और कसरा। उर्दू नाम दम्मा की, दम्मा इज इक्वल टू पेश, फतहा जबर और कसरा जेर। ठीक है? अब हमने करना क्या है, परेशानी ये इस बात को ध्यान में रखना है कि ये आपस में मिक्स ना हो। यानी कोई इसम हमें नजर आए और पूछा जाए जी इसकी हालत क्या है, तो हम उसको पेश नहीं कहेंगे। या अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमु की हालत क्या है? रफा। अल मुस्लिमु की हालत क्या है? रफा। रफा की अलामत में आप दम्मा कहें या पेश कहें, दोनों बराबर है। दम्मा और पेश एक दूसरे के जो है ना वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन रफा और दम्मा ये एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। रफा और चीज है, दम्मा और चीज है। यानी जो इसम रफा की हालत में होगा जरूरी नहीं है कि वो दम्मा या पेश के साथ ही आए, वो कोई और सूरत में भी हो सकता है। इसी तरह जो इसम पेश के साथ आ रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा रफाई की हालत है, वो किसी और वजह से भी उसके आखिर में पेश हो सकती है। ठीक है? इसलिए हालत को अलग से हमने सामने रखना है और अलामत को अलग से सामने रखना है, ताकि हम दोनों को आपस में मिक्स ना करें। ये चीज अगर हमारी यहाँ पे सही फिक्स बैठ जाती है कि रफा, नसब और जर इसको अलग कैटेगरी के तौर पर लेना है, दम्मा, फतहा, कसरा या पेश, जबर और जेर इनको अलग के तौर पर लेना है। तीन सवाल क्या थे? हालत,
हालत की वजह, हालत की अलामत। इन तीनों सवालों के जवाब एक्यूरेटली अगर हम समझ जाएं, अंडरस्टैंडिंग यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब हालत पूछी जाए तो रफा नसब जर आएगा, जब वजह पूछी जाए तो वो मुब्तदा, खबर, इन्ना, इसम, काना, फाइल वगैरह ये चीजें आएंगी, और जब अलामत पूछी जाए तो तब जेर जबर पेश या दम्मा, फतहा, कसरा, वाव, अलिफ ये चीजें आएंगी। ये तीन बातें जो है वो हमने अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो फिर इंशाल्लाह इसके बाद जितना हम आगे पढ़ेंगे और जो हम स्टडी करेंगे यूनिवर्सिटी 6-7 में, फिर हम बड़े इजी भी होंगे और हमें दिलचस्प भी लगेगा और मजा भी आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये चीजें गड़बड़ हो गई आपस में गड़बड़, तो वहां पर फिर ये परेशानी लगी रहेगी कि दम्मा को रफा में से निकालते रहेंगे और नसब को कसरा में से निकालते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को अभी से कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर। हाजा मा इंदी, ये वो था जो मैंने करवाना था आपको। आखिर में 10 मिनट है। मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि कोई सवाल रह नहीं गया, लेकिन अगर फिर भी कोई है तो मैं हाजिर हूँ। सवाल करें, अगर मुझे जवाब आता होगा तो मैं जवाब दूंगा, ना आता हुआ तो मैं कहूंगा कि फिर ऐसा सवाल मैं क्विज में दूंगा ही नहीं, ताकि आपकी भी जान छूटे और मैं भी किसी मुश्किल से बच जाऊं। तो ये ऑनलाइन कुछ लोगों के हाथ खड़े हो गए हैं। आप लोगों में से अगर किसी का सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं ऑनलाइन, नहीं तो हम शुरू कर लेते हैं। जी सिस्टर गाजिया, जी सिस्टर गाजिया, माइक ऑन कर ले, आपका माइक ऑन नहीं है जी। सर ये मैंने एक तो ये कहना था कि अब जरा सा वो जो टेस्ट है ना वो अब इजी बनाइएगा। वो जरा इजी वो होगा, इंशाल्लाह इजी होगा। तो 5 दूसरी मिनट बात में ये मुकम्मल आप लोग कंप्लीट सबमिट कर दें, 5 मिनट में। इतना इजी काफी है, हाँ ये सही है। 5 मिनट वाला। जी चले, जी। और 5 दूसरी मिनट बात का ये quiz थी कि होगा और आपको हाँ 10 जी, मिनट दे देंगे करने के लिए, 5 चले मिनट एक्स्ट्रा। जी। दूसरी बात ये है कि वो QC6 की बुक्स आप कब कर रहे हैं तो उसके पब्लिश? लिए दुआ करें। मैं सर आजकल प्लीज, जो है ना हमसे ये तो ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। QC6 की जो है ना वो बुक, मुझे कहा जाता है कि ये आपकी ना, वो जैसे किसी को तंग करने के लिए एक चीज बार बार की छेड़, कहते जी आपकी ये छेड़ बन गई है QC6 की बुक। पता तो क्या इंशाल्लाह वो उस पे मेरे काम जाए, नहीं उस पे सर काम ये जारी है। इंशाल्लाह आपको इस महीने के इख्तिताम तक गुड न्यूज मिल जाएगी कि आपको या तो अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो अगले महीने में तो लाजमी हो जाएगी इंशाल्लाह। वो सर मेरे लेकिन भाई अभी तो QC6 आपका QC5 चल रहा है ना, आप पहले इस पर फोकस करें। नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे आप अगली फिगर पड़ी हुई है क्योंकि मेरे भाई हैं वो उन्होंने QC6 में पढ़ रहे थे, वो इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया पढ़ना कि कहते मुझे टाइम आपके मिलता भाई नहीं है। कौन है, कहते मैं कौन है, वीडियो मुझे देख उसका लेता नाम था, बताएं जरा, अगर मेरे मैं पास बुक उनसे होती, पूछूं क्यों कहते अगर छोड़ा मेरे पास उन्होंने। बुक होती तो मैं रिवाइज कर लेता, तो बुक है जी, नहीं। नहीं कौन बुक है, कौन जरा मुझे अगर बताएं, या आप मुझे चलिए अलग से बता दें, बाद में मुझे हाँ मैसेज कीजिए नहीं कौन है बता आपके देती भाई, हूँ, ताकि इसमें मैं क्या है, उनसे। इसमें कोई बात नहीं। अच्छा डॉक्टर जवाद, डॉक्टर मोहम्मद जवाद असकर। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब। हाँ जी। चलें, डॉक्टर साहब से वो मैं बेचारे छोड़ गए, वो इसीलिए मुझे कह रहे थे कि आगे बुक्स नहीं है आप कैसे करोगे, मैंने कहा कि अल्लाह मालिक है। डॉक्टर साहब को भी आप इनकरेज करें कि बुक आने वाली है और अगला कोर्स भी शुरू होने वाला है, तो वो आपके साथ फिर दोनों बहन वो भाइयों हमारे का साथ ही मुकाबला भी ज्वाइन होगा। कर ले दोबारा, सही है सही है। अच्छा मैं इसलिए जी, फिक्रमंद थी कि हमें क्या करेंगे फिर, हम क्या करेंगे। आज आ जाएगी इंशाल्लाह, परेशान ना हो। जी ठीक, जी, अल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर सवाल आया जी, मैं पहले इनसे जरा ले लूं। जी सर। मुस्लिमानी, इसकी मिसाल कोई भी लें आप, मोमिनानी, अलिफ, यानी ये जब नसब में जाएगा तो ये मुस्लिमैनी हो जाएगा ना। तो तब्दीली कहाँ पर आई है, अलिफ या में बदल गया, अलिफ या बन गया है। तो जहां तब्दीली है वही अलामत है। ठीक है, जैसे मुस्लिमूना में वाव था, जब वो नसब ये जर में जाता है तो या बन जाता है, तो वाव या से बदल गया, इधर भी अलिफ या से बदल गया। तो अलामत के तौर पर जो ले रहे हैं हम वो अलिफ या ले रहे हैं। ठीक हो गया जी। ब्रदर इमरान खान,
عمران خان صاحب آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا, آپ کا کوشچن, یا آپ جا چکے ہیں؟ جی سسٹر فوزیہ. السلام اچھا علیکم آگے عمران سر. بھائی. جی سر. جی سر سر. یہاں پہ ایک ورڈ آیت پڑھ رہا تھا, قل بل ملت ابراہیم حنیفہ. جی تو ملت ابراہیم جوڑیوں میں سے کون سی جوڑی بنے گی؟ آپ ترجمہ کریں ملت ابراہیم, کیا ترجمہ کریں گے آپ بنائیں. اب یہ آپ پڑھ چکے ہیں. دیکھیں جوڑیوں میں سے یہ کون سی جوڑی بن سکتی ہے؟ ملت اور ابراہیم دو الفاظ ہیں, کیا یہ دونوں اسم ہیں؟ جی سر. دونوں اسم ہیں. پہلے اسم کے شروع میں الف لام ہے؟ نہیں سر. نہیں ہے. تنوین ہے؟ نہیں سر. تو کون سی جوڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے پہلے اسم کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہوتا اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہوتی؟ تعلق کی جوڑی. تعلق کی جوڑی. پریشانی آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ ابراہیم ہی نہیں ہے, ابراہیمہ ہے, یہی وجہ ہے. جی سر, ملت ابھی تھوڑی کنفیوژن ہوئی ہے وہ کہ ملت تو ہوتا تو کیا یہ اچھا صحیح نہ ملت ہوتا؟ نہیں, ملت ابراہیم. اب ہم تھوڑی سی جو نا, یہ تھوڑی سی آپ نے سوال جو اٹھایا ہے, جو آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے, یہ تو ایسا ایک نیکسٹ لیول کا سوال ہے. اس کو جو ہے نا آپ مجھ سے الگ سے مجھے ایک میسج کریں, میں وہاں پہ آپ کو سمجھاتا ہوں. یہاں پہ اگر اس کا جواب دے دیا تو باقی لوگ پریشان نہ ہو جائیں گے یہ کیا شروع ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر؟ جی جی سر, جزاک. ٹھیک ہے سر. نہیں قرآن میں آیا نا بل ملت ابراہیم, تو اب سوال کا بڑا جینون سوال ہے کہ ملت ابراہیم کیوں ہے, بل ملت ابراہیم, ملت ابراہیم یا ملت ابراہیم کیوں نہیں؟ رک جاتے ہیں, وہ بھی ایک وجہ. جی سسٹر فوزیہ آپ کا کوشچن. جی السلام سسٹر علیکم. فوزیہ. وعلیکم السلام. جی جی سر, یہ ہمارا جو 18C اور D کا ہوم ورک تھا اس میں طائفن تھا, طائفن اس کی آپشنز میں تھا طائفینا طائفونا یا بوتھ. تو میں نے اس میں طائفینا کیا, لیکن وہ میرا خیال ہے یہ لت طائفینا جو ہے یہ جار اور مجرور کی جوڑی آ گئی, اور طائفونا جو ہے وہ اصل رفع کی حالت میں ہوگا جمع اس کی. یہ تھا طائفن, یہ جو میں نے لکھا ہے. جی جی یہ تھا, یہی تھا. اور جمع اس کی بنانی تھی, اور آپشنز تھے طائفون اور طائفینا, طائفینا. آپ نے کیا اور سلیکٹ آپشن کیا؟ سی تھی کہ دونوں. میں نے اور دونوں. طائفینا لکھا. جی اچھا اب مجھے بتائیں طائفن کون سی علامت بند کے ساتھ آ رہا ہے؟ یہ پیش کس کی علامت میں ہم نے ابھی دیکھ لیا؟ رفع ہے نا؟ اسم جی رفع, بالکل رفع ہے. تو جمع میں جب رفع ہو تو پھر واو کے ساتھ ہوتی ہے نا؟ ٹھیک ہے, یا ہر جگہ پہ ہم یہی رول اپلائی کریں گے؟ ایسے ہی ہے, اگر واحد رفع میں دیا ہوا ہے تو اس کی جمع بھی رفع میں ہی بنے گی, یا اگر جمع دے کر کہا گیا ہے کہ اس کا واحد بنائیں تو جمع اگر رفع میں دکھائی گئی ہے تو اس کا واحد بھی رفع ہی میں بنایا جائے گا. گاڑا میں کٹیاں سن. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور و فکر کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی سسٹر کلیئر ہو گئی بات؟ چل جی جی جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. جی جی میں سبحان اللہ و بحمدہ. اجے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر ظفر شیخ صاحب. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے اور ابھی کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس پرابلم کی وجہ سے
اگر بات نہیں کر پا رہے تو آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر لیں یا گروپ پہ کر دیں، آپ کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ وہاں پر بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔